अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं प्रीवियस नॉवेल का सेकंड लास्ट पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी ये स्टोरी अच्छी लगी होगी, नॉवेल अच्छा लगा होगा। नॉवेल का जनर कुछ इस टाइप से है कि हवेली बेस्ड है, रूड प्लस पोजेसिव प्लस केयरिंग हीरो है, इनोसेंट और मैं स्ट्रॉन्ग भी कह सकती हूँ कॉन्फिडेंट हीरोइन है, और कज़िन मैरिज बेस्ड है, रिवेंज बेस्ड, पास्ट ट्रॉमा, काफ़ी सारा बहुत ही मज़ेदार सा नॉवेल है। बिल्कुल भी बोल्ड नहीं है, आप सभी को पसंद आएगा। नौकर और मालिक की बेटी, ये एक ट्रॉप है नॉवेल का। चलिए मैं आप लोगों का टाइम बेकार ज़ाया किए आगे का नॉवेल कंटिन्यू करती हूँ। उसने सर मुंह लपेट कर बिस्तर पकड़ लिया था। ना ही किसी से बोलने का दिल चाहता था और ना ही किसी के सुनने का दिल चाहता था। सुबह से अपने कमरे में बंद होने की वजह से अब उसे वक्त कभी अंदाज़ा नहीं था कि क्या वक्त हो रहा है। दोपहर ढल रही थी या शाम अपने पर फैला रही थी, उसे कुछ अदारक ना हो सका। कमरे में तहलील अंधेरे ने सब कुछ गोया निगल लिया था। किसी के दरवाज़ा बजाने पर उसने दरवाजे की जानिब देखा। वहाँ नूरा के साथ ही नाजिया खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, नक्शक से तैयार हुई। वो एकदम उठ बैठी। इसका यूँ इस तरह आना कभी भी अच्छाई लेकर नहीं आया था। भाभी जान कमरे में अंधेरे किए हुए क्यों लेटी हैं? वो धड़ल्ले से आगे बढ़ी और एक साथ हाथ मारकर सारी बत्तियां रोशन की तो उसकी आंखें लम्हा भर को चुंधिया गई थी। नूरा ने आगे बढ़कर चंद तहाइफ उसके बेड पर रखे और फिर अदब से दरवाज़ा बंद करती हुई पलट गई थी। उसने सवालिया निगाहों से पहले बेड पर रखे हुए तहाइफ को देखा और फिर नजरें नाजिया पर उठाई थी। ये सब क्या है? नाजिया ने मुस्कुराकर उसे देखा था और फिर इसी तकल्लुफ से उसके सामने सोफे पर जा बैठी। तोहफे हैं तुम्हारे लिए, माँ जी लेकर आई हैं। अगले महीने की तारीख रंगेंगे तुम्हारे और नफीस की शादी की। उसने उस खबरनामा सुनाकर इसका सफ़ेद पड़ता हुआ चेहरा महसूस होकर देखा था। अमल का रंग एक पल को निचड़ कर रह गया था। क्या बकवास है ये? अभी ताया जान की हालत देखी है तुमने? और ऊपर से वली को भी गोलियां लगी हैं, अस्पताल में है वो। मौत के मुंह से बचकर निकले हैं दोनों लोग हमारे घर के। तुम्हारी माँ जी को क्या अंदाज़ा नहीं है कि वो क्या कर रही हैं? उसने दहाड़ कर कहा तो मगर नाजिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। वैसे ही मुस्कुराती नज़रों से उसकी बिखरती शख्सियत को देख रही थी। फिर ज़रा आगे को होकर बैठी, उसकी आंखों में झांकी। क्या तुम्हें याद है अमल, जब अरशद भाजी को ज़मीनी मसाइल में गोलियां लगी थीं, तब हम और हमारा पूरा ख़ानदान, पूरी हवेली एक तबाहकुन सूरत हाल तक पहुंच गई थी। हम सब जिंदा होते हुए भी मर गए थे, लेकिन किसी ने भी हमारी परवाह नहीं की। निगार ताई ने उन्हीं दिनों हाशिम की शादी रख दी थी। कितने लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि ख़ानदान में एक बहुत बड़ा गम आया है। आपको अभी किसी भी किस्म की दावतों पर से परहेज़ करना चाहिए। जानती हो कि क्या जवाब दिया था उन्होंने? वो एक पल को मुस्कुराती हुई अमल या दम साधे हुए उसे देख रही थी। उन्होंने कहा था कि अरशद को गोलियां उन्होंने नहीं मरवाई हैं और ना ही ये इनका मसला है। ये तो अरशद का कोई किया धरा होगा जो यूं उसके सामने आ गया। हम भी कुछ गलत नहीं कर रहे हैं अमल। हुसैन ताया को इस हालत तक हमने थोड़ी ही पहुंचाया है। यकीनन उनका कोई किया धरा होगा जो यूं उनके सामने आ गया। मजबूती से खड़े हवेलियों की ही बुनियादें अंदर से दीमक ज़दा थीं। कौन थे वो लोग जो कहा करते थे कि हवेलियों, कोठियों और बंगलों में रहने वाले ऐश किया करते हैं? उन्हीं को बताते कि अंदर पलती जहरीली सियासतें हर एक ज़िंदगी को सूली पर चढ़ाए रखती होती हैं। अमल की झिलमिलाती हुई आंखें बरस पड़ी थीं। कैसे जानवरों के दरमियान रह रही थी वो। यहाँ कोई किसी का नहीं था। हर एक बस घात लगाए बैठा था कि कब अगला चूके और हम उसे धर लें। ये इंसानों की बस्ती तो नहीं थी, ये तो जानवरों की बस्ती का कानून था। इसका एकदम सी दम घुटने लगा था। अब हमारा वक्त है अमल। हम भी नफीस की शादी करके दिखाएंगे उन्हें। वो साथ ही एक ज़िंदगी का सबक भी देंगे कि दुख दुख होता है। इसके पीछे चलती वजूहात के बिना पर आसपास के लोगों को तकलीफ नहीं दिया करते, और जो ऐसा करते हैं वो एक दिन भुगतते भी हैं। आराम से कहकर वो पीछे को होकर बैठी थी। ये बहुत बड़ा जुल्म होगा नाजिया, तुम अपनी माँ जी को समझाओ ऐसा ना करें। अभी ताया और उनके घर वाले बहुत बड़े गम की ज़ेर असर हैं। अभी ये सब करना इंसानियत के दर्जे से गिरने वाली बात है। प्लीज़ नाजिया, अर्जुमंद ताई को समझाओ। कुछ वक्त गुजर जाए फिर हो जाएगी शादी। शादी का क्या है? उसने उसका इल्तिजा की थी। वो इस सब पर खामोश नहीं रह सकती थी। वो बहुत ही गिरी हुई हरकत थी, इंतहाई घटिया और नीच। ऐसे वक्त में वो दुल्हन बनकर नहीं बैठ सकती थी। नहीं, हरगिज़ भी नहीं। ये जुल्म नहीं है अमल, ये जुल्म का बदला है। हम भी इसी तरह टूटी बिखरी हालातों में थे जब उनके यहाँ से आती हुई शहनाइयों की आवाज़ से हमारे दिल कट जाया करते थे, मगर किसी को परवाह नहीं थी। अब हमारा वक्त है। तुम ये कपड़े देख लो, माँ जी ने भिजवाए हैं, और ख़ुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लो, क्योंकि तुम्हारी शादी अगले महीने ही होगी। आखिरी अल्फाज पर जोर देते कर कहती हुई वो उठी और सख्त सा चेहरा लेकर बाहर की जानिब बढ़ गई थी। दरवाज़ा अध खुला था।
اسے نیچے لاؤنج میں ہوتی باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ آغا جان حسن تایا سے بحث کر رہے تھے کہ ایسے وقت میں ہرگز بھی شادی نہیں کر سکتے، لیکن وہاں سننے کو بھلا تیار ہی کون تھا؟ اس نے آہستہ سے اٹھ کر کمرے کا دروازہ بند کیا اور پھر قدم قدم چلتی ہوئی شیشے سے ڈھکی کھڑکی کی جانب چلی آئی۔ باہر سبزہ زار پر ہر طرف رات اترنے لگی تھی۔ اس کے اندر بھی خاموشی سوا ہونے لگی تھی، لفظ سمٹنے لگے تھے اور التجائے دم توڑنے لگی تھی۔ تھک کر ماتھے کا شیشے سے ٹکاتی ہوئی وہ ولی کو یاد آیا تھا اسے۔ ایک دم ہی گرم گرم آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے گرنے لگے تھے۔ کچھ بھی تو ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ ایک ولی تھا کہ جس کی موجودگی تو تقویت کا باعث تھی، لیکن اب تو وہ بھی چلا گیا تھا۔ ایک آس تھی کہ وہ ہوگا تو سب سنبھال لے گا، مگر اب وہ نہیں تھا، کہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی حسین تایا کی حالت بہت ہی خراب ہے بابا، ہم اس عرصے میں شادی نہیں کر سکتے۔ حسن تایا ایسی بات کیسے کر سکتے ہیں؟ کیا انہیں اپنے بھائی کا دکھ کا کوئی اندازہ نہیں ہے؟ بختیار لاؤنج میں بیٹھا ہوا بلند آواز میں بول رہا تھا۔ ایک جانب کو بی جان پریشان سی بیٹھی تھی اور دوسری جانب آغا جان کا سنجیدہ سا چہرہ دکھائی دے رہا تھا۔ میں خود جا کر بات کرتا ہوں ان سے، ایسے کیسے وہ اپنی منمانی کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تاریخ لڑکے والے ہی طے کرتے ہیں ہمارے یہاں، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کا اختیار ناجائز فائدہ اٹھاتے پھریں۔ میں جا کر بات کروں گا ان سے۔ رک جاؤ بختیار، وہ برہمی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھنے لگا تو زمان نے بے ساختہ ہی اسے روک لیا تھا۔ میں ہاں کہہ چکا ہوں بھائی صاحب کو۔ کیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ اسے آغا جان پر ایک منٹ کے لیے یقین نہیں آیا تھا۔ وہ جو در حقیقت ہر ایک کا درد رکھنے والے تھے، اس وقت اپنے بھائی کے درد سے یوں غافل ہو رہے تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن اتنی جلدی کیا ہے آغا جان؟ سنبھل کر، بس اس نے اتنا ہی پوچھا تھا۔ زمانی نے گہرا سانس لے کر زرد پڑتا ہوا چہرہ اٹھایا تھا۔ مجھے ہاں کہنا ہی تھا بختیار، کیونکہ میں بیٹی والا ہوں اور میرا ہاتھ ہمیشہ سے نیچا تھا۔ حسن بھائی اس رشتے کے لیے چند شرائط پر مان کر گئے ہیں اور میرے خیال سے میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اب اس بارے میں کوئی بات کر کے معاملے کو مزید مت الجھاؤ، میں پہلے ہی بہت پریشان ہوں اس سب کو لے کر۔ زمان بہت تھکے تھکے لگتے تھے۔ ایک جانب کاروبار تھا کہ جس کی خبر تک نہ ہوتی تھی انہیں ولی کی موجودگی میں، لیکن اب انہوں نے سر صوفے کی پشت سے ٹکایا تھا اور وہ خود کو بہت ہی تنہا، بہت ہی اکیلا محسوس کر رہے تھے۔ ان کی نعتوں کندھوں پر بہت سا بوجھ آن گرا تھا۔ کیسی شرائط؟ بختیار واپس بیٹھ گیا تھا۔ وہ اب کے آغا جان اور بی جان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے والدین دیکھتے ہی دیکھتے کتنے بوڑھے لگنے لگے تھے۔ شادی انتہائی سادگی سے کی جائے گی۔ وہ اپنی طرف بھلے ہی جو بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں سے کسی بھی طرح کا کوئی رسم نہیں ہوگی۔ ہم عمل کو سادگی سے رخصت کریں گے۔ اس پر انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اور جہاں تک میرا خیال ہے درست بھی یہی ہے کہ ان کی بات مان لی جائے۔ ارجمن بھابھی کا بنتا بگڑتا مزاج کسی کی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ خواہ ہی کسی انتہائی فیصلے سے بہتر ہے کہ بات طریقے کے ساتھ ہی بن جائے، انہوں نے کہہ کر ایک لمبا گہرا سانس لیا تھا۔ دروازے کے پیچھے سے سندھی شازیہ کے دل پر ہاتھ پڑا تھا۔ آج اس کا باپ چارپائی پر آ گیا تھا، مگر یہاں تو کسی کو کوئی فکر ہی نہیں تھی۔ سب اپنے ہی چکروں میں لگے ہوئے تھے، کسی کو اس کے باپ کا دکھ نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آخر اتنی جلدی انہیں کس بات کی ہے۔ ان کی ساری باتیں سننے کے بعد بھی بختیار بے سکون ہی تھا۔ آغا جان نے ایک نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ انہیں جلدی اس بات کی ہے بختیار، جتنی جلدی نگار بھابھی کو ارشد کے وقت ہاشم کی شادی کرنے کی تھی۔ دروازے کے پیچھے کھڑی شازیہ کا چہرہ ایک لمحے کو سفید پڑا تھا۔ اس میں ہم قصوروار نہیں ہیں، مجھے اس شادی کا کوئی جلدی نہیں، لیکن ارجمن بھابھی کو اس شادی سے جلدی ہے، اسی لیے کیونکہ ان کے دل پر لگا ہوا وہ زخم آج بھی تازہ ہے۔ جب نگار بھابھی نے ان کا خیال اتنے نازک وقت میں نہیں کیا تو ارجمن بھابھی کیوں اپنا دل ان کی جانب سے نرم کریں گی؟ یہ دنیا لین دین کے قانون پر چلتی ہے بختیار۔ آج تم دو گے، کل وہی تو لوگے۔ آج جو تم بو گے وہی تو کل کاٹو گے۔ کڑوے پھل لگا کر میٹھے درختوں کی تمنا کرنے والوں کو کبھی بھی میٹھے پھل نہیں ملا کرتے ہیں۔ صحراؤں میں چشمے صرف انہی کے لیے ابلتے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہوں، جنہوں نے ننگے پیر چل کر صحراؤں کو صبر کے ساتھ عبور کیا ہو۔ آج نگار بھابھی، حسین بھاجی اور ان جیسا ہر بندہ وہی کاٹ رہا ہے جو انہوں نے ایک عرصے پہلے بویا تھا، اور ان کٹائی میں میرا کہیں بھی کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اپنی آخری بات کر کے، اپنا آخری فیصلہ سنا کر زمان ہمیشہ ہی یوں ہی اٹھ جایا کرتے تھے۔ ابھی بھی وہ آہستہ سے اٹھے اور لاؤنج عبور کر کے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ بختیار چند لمحے خاموشی سے بیٹھا رہا، پھر وہ بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا آیا تھا۔ شازیہ دروازے سے لگے مجسمے بنی ہوئی تھی۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرتا ہوا بیڈ پر جا بیٹھا۔ کسی کو بھی کسی وضاحت کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جو وضاحتیں وقت دیا کرتا ہے
انسان کی مجال ہی کیا ہے جو ان سے نظر پھیر سکے۔ شازیہ بھی اپنے کیے گئے اعمال سے نظریں نہیں پھیر پا رہی تھی۔ اس کی حالت اب کے پہلے سے بہتر تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا قریباً اسے ہاسپٹل میں، اور اب وہ کافی حد تک ریکور کر چکا تھا۔ پیٹ کا زخم خشک ہونے لگا تھا، البتہ کندھے کے زخم کا تکلیف کم تھی، مگر تھی ضرور۔ اس کی حالت اب کے پہلے سے بہتر تھی۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا قریباً اسے ہاسپٹل میں، اور اب وہ کافی حد تک ریکور کر چکا تھا۔ پیٹ کا زخم خشک ہونے لگا تھا، البتہ کندھے کے زخم کی تکلیف کم تھی، مگر تھی ضرور۔ وہ ابھی بستر پر اٹھ کر بیٹھا ہی تھا کہ زمان روم میں داخل ہوئے۔ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد وہ آج اس سے ملنے آئے تھے۔ السلام علیکم، کیسے ہو بچے؟ اب طبیعت کیسی ہے تمہاری؟ پاس آ کر شفقت سے مسکرائے اور پھر اس کے بالوں سے بھرے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہوں، بلکہ کافی بہتر ہوں پہلے سے۔ آپ بیٹھے نا۔ اس نے ٹانگیں ذرا پرے کی اور پھر انہیں اپنے پاس بیٹھنے کے لیے کہا تو ایک پل کو ٹھہرنے کے بعد زمان آہستہ سے اس کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ جلدی ٹھیک ہو جاؤ ولی۔ آپ پریشان ہیں کسی بات پر؟ ایک لمحہ لگا تھا اسے سمجھنے میں۔ زمان نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا تھا۔ تھکا ہوا ہوں۔ تم جو یہاں پر ہو تو ظاہر ہے میرا تھکنا تو بنتا ہی ہے۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ حویلی، ڈیرا اور ہماری زندگیاں سب روکھی ہیں تمہارے بغیر۔ ولی مسکرایا تھا۔ ایسی بات پر بھلا کیا جواب دیتا وہ؟ کیا میں تمہارے لیے قابل بھروسہ ہوں ولی؟ ان کے عجیب سے سوال پر وہ چونکا تھا۔ زمان کی سنجیدہ آنکھیں اسی پر جمی ہوئی تھیں۔ یہ کیسا سوال ہے سردار بابا؟ مجھے آپ پر بھروسہ ہے، اور اگر اس دنیا پر مجھے سب سے زیادہ کسی پر بھروسہ ہے تو وہ آپ ہی ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے۔ تو پھر تم نے میرا بارہا پوچھنے پر بھی مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تمہیں اس حالت تک کس نے پہنچایا ہے؟ کیا تم مجھے اپنے رازوں میں شریک نہیں کرنا چاہتے؟ اگر تم اس طرح کرو گے تو ظاہر ہے میں یہی سوچوں گا کہ میں تمہارے لیے قابل بھروسہ نہیں ہوں۔ آپ آج بھی ویسے ہی ہیں سردار بابا جیسے بہت پہلے تھے۔ اس نے کہہ کر سر جھکائے تو وہ مسکرا دیے تھے۔ آپ آج بھی جانتے ہیں کہ لوگوں کے حلق سے باتیں کیسے نکلوانی ہیں۔ میں آپ کو بتا دیتا، مجھے آپ کو بتانے میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن سردار بابا یہ راستے میرا چنا ہے۔ ان راستوں کا سفر میں نے خود ہی اختیار کیا ہے۔ آپ نے مجھے، لیکن سردار بابا اس سے زیادہ آپ کو بتا کر میں آپ کو کسی خطرے میں دوچار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کو اس سے زیادہ بتا کر مزید پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ میرا کام ہے، مجھے ہی کرنے دیں۔ اس نے کہہ کر ان کے جانب دیکھا تو وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھے گئے۔ تم نے خود ہی آخذ کر لیا کہ میں کچھ الٹا سیدھا کر دوں گا۔ مجھ سے تمہارا راز سنبھالا نہیں جائے گا۔ کیا اس ججمنٹ کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ولی کا ہلکا ہنس دیا تھا، پھر چہرہ اٹھا کر انہیں دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو اگر اس جگہ جج بھی کیا تو کیا ہوا؟ اگر آپ کو کسی پریشانی سے بچانے کے لیے میں نے ایسا کیا ہے تو میرا عمل جسٹیفائیڈ ہے۔ سمپل۔ کہہ کر کندھے اچکائے تو یکدم ہی کندھے میں درد کی ٹیسیں اٹھی تھیں۔ تم سے باتوں میں جیتنا بہت ہی مشکل ہے، میں تو کبھی نہیں جیت سکتا۔ آخر میں وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ میں بھلے تمہارے کسی راز میں شریک نہ ہوں، لیکن میں تمہارے ساتھ ہر جگہ دوں گا، ہر فیصلہ، ہر عمل اور ہر ساعت میں۔ مجھے یقین ہے کہ تم کبھی کچھ غلط نہیں کرو گے۔ تمہیں زمان نے قرآن سناتے سناتے بڑا کیا ہے، ایسے کیسے تم کچھ غلط کر سکتے ہو؟ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہو گئی تھی۔ سردار بابا ہمیشہ اسے ایسے ہی لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ دوہر یہ بنتا جا رہا ہے تو اپنا ایمان کھوتا جا رہا ہے، انتقام کے دائروں میں لوگوں کے بدلے لیتے لیتے انسانیت کے حدود سے نکلتا جا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ایک لمحے میں غائب ہوئی تھی۔ سردار بابا ہمیشہ اسے ایسے ہی لاجواب کر دیا کرتے تھے۔ اگر وہ جو انہیں بتا دیتا کہ وہ دوہرا بنتا جا رہا ہے، اپنا ایمان کھوتا جا رہا ہے، انتقام کے دائرے میں لوگوں سے بدلے لیتا لیتے انسانیت کی حدود سے نکلتا جا رہا تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا تو اندر بگڑتی ہوئی گھٹن کی وجہ سے اس نے گہرا سانس لیا تھا۔ میں اتنا اچھا نہیں ہوں سردار بابا جتنا آپ مجھے سمجھتے ہیں۔ میں ایک بہت ہی برا انسان بن چکا ہوں، ایک ایسا انسان جس کے اندر موجود آخری چنگاری بھی کئی سالوں کی مشقت کے پسینے سے سوکھ چکی ہے۔ اب کچھ نہیں ہے میرے اندر، کھوکھلا ہوں میں۔ زمان نے اداسی سے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ اس دنیا میں کوئی بھی پارسا نہیں ہے ولی، یہاں پر ہم اب سب اپنی سیاہ کاریوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی فرشتہ نہیں ہے یہاں پر۔ یہ انسانوں کی دنیا ہے، خطاؤں اور درگزری کی دنیا ہے یہ۔ خود کو اپنی غلطیوں پر معاف کر کے مثبت رویہ اپنانے کی دنیا ہے یہ۔ خود کو ان باتوں کا الزام مت دو جن پر تمہارا اختیار نہ ہو، مگر میں نے تو سن رکھا ہے کہ اختیار ہمیشہ انسانوں کے پاس ہی ہوتا ہے۔ اس کا جھکا ہوا سر اب بھی جھکا ہی تھا۔ سردار بابا کچھ نہ بولے تھے۔ اس نے انہیں سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ اختیار ہمیشہ سے اس کے پاس ہوتا ہے ولی، انگلی آسمان کی جانب اٹھا کر ارشاد کیا تھا۔
وہ اگر اپنا اختیار میں سے اگر کچھ حصہ انسانوں کو دے دیتا ہے تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان با اختیار ہے۔ با اختیار صرف اللہ کی ذات ہوتی ہے ولی، بے شک ہم انسان تو اس کی بچھائی ہوئی بساط پر ایک ادنی سا مہرہ ہوتے ہیں جو اپنی استطاعت کے مطابق عمل کرتے ہوئے زندگی کی منازل طے کرتے جاتے ہیں۔ مگر کیا میں تمہیں بتاؤں کہ آخری فیصلہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ خاموشی سے انہیں دیکھنے گیا۔ ٹھنڈی سی فجر ایک بار پھر سے آس پاس تحلیل ہونے لگی تھی۔ آخری فیصلہ ہمیشہ اللہ کا ہوتا ہے ولی، اور ہمیں اس کے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخری بات کر کے وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اٹھے تو وہ تب بھی خاموشی سے بیٹھا رہا۔ اس کے سارے لفظ اس سے گم ہو گئے تھے، کچھ بولنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ دوبارہ اپنے ساتھ تمہاری بھی جان کو بھی لیتا آؤں گا۔ آج اسی لیے نہیں لا سکا کیونکہ وہ تیاریوں میں مصروف ہو گئی ہیں محترمہ۔ زمان کی طرز تخاطب پر ولی مسکرایا تھا۔ کیسی مصروفیت؟ ارے تمہیں تو بتانا ہی بھول گیا۔ انہیں جیسے ایک دم ہی کچھ یاد آیا، پھر ساتھ لائے ہوئے تحفے کو اس کے پاس رکھتے ہوئے مسکرا کر بتانے لگے۔ عمل کی شادی کی تاریخ طے کر دی گئی ہے ولی، اگلے مہینے کی 16 تاریخ ہے۔ دل پہ پتھر۔ ایک سیکنڈ کے لیے ولی کے آس پاس چلتی ہوئی ہر شے رک گئی تھی۔ کیا کہا تھا سردار بابا نے؟ شادی اور عمل کی، وہ بھی اگلے مہینے میں؟ آج مارچ کی 15 تاریخ تھی، یعنی کہ پورے ایک مہینے بعد اس کی شادی تھی۔ مہینہ، صرف ایک مہینہ! اتنی جلدی؟ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا پوچھنا چاہیے۔ بس لڑکی والے تو تاریخ نہیں رکھتے نا، سو اب یہ ان کی مرضی ہے کہ جلد ہی رکھیں یا پھر دیر سے۔ اس معاملے میں ہمیں تو صرف حامی ہی بھرنی ہے۔ خیر، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ اور اس بوڑھے باپ کی مدد کرو اس شادی کو نپٹانے میں۔ سب کچھ اکیلے کرنا میرے بس سے باہر ہے۔ آپ فکر مت کریں، میں ایک دفعہ ڈسچارج ہو جاؤں جلد ہی آپ کا ہاتھ بٹاؤں گا۔ ولی آپ کو کبھی تنہا نہیں کرے گا سردار بابا۔ اندر مچے ہوئے طوفان کے برعکس اس نے بے حد ہی سکون سے کہا تو زمان آسودگی سے پلٹ گئے تھے۔ اس کے چہرے پر جمع پرسکون سا تاثر ایک دم ہی برف ہو گیا تھا۔ آنکھیں ضبط سے سرخ پڑنے لگی تھیں اور روح تو گویا کوئی اس کے جسم سے سینچ رہا تھا۔ اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ اسے اپنے ہاتھوں سے کسی اور کو سونپنا بہت مشکل وہ تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر چہرہ اٹھایا۔ کندھے کا درد کہیں فضا میں تحلیل ہو گیا تھا، اور اب وہ جو درد شور کر رہا تھا وہ بہت ہی بھیانک تھا، کیونکہ اس شور کی آواز سنائی نہیں دیا کرتی تھی، وہ خاموش شور تھا۔ شادی کی تیاریاں دونوں حویلیوں میں خاموشی سے بڑھنے لگی تھیں۔ زمان کی طرف سے کسی قسم کی شادیاں آنے اور ڈھول دھمال کی شبہ تک نہ تھی، لیکن بالکل دوسری جانب واقع حویلی میں اس کی اب کے ڈھول کی رکھی جانے لگی تھی۔ روز رات کو ان کی طرف سے شور ہنگاموں کی آوازیں سنائی دیتی تھیں تو اس جانب کے موجود لوگ کچھ اور اداس ہو جایا کرتے تھے۔ یہ زندگی کا بہت ہی عجیب سا رنگ تھا کہ جس میں غم اور خوشی کے درمیان معلق رہنے کی اذیت ہر شے کے چہرے پر عیاں تھی۔ عمل نے ایسے ہی ایک رات کو کمرے کی ریلنگ کی جانب کھلتے دروازے کو وا کیا اور خاموشی سے سوندھی چلتی ہوا محسوس کرتی وہیں آ کھڑی ہوئی۔ دور دور تک سبزہ زار پر بتیاں روشن تھیں اور ان روشنیوں میں نیچے کام کرتے ہوئے ملازم دکھائی دے رہے تھے۔ سبزہ زار کی نئے سرے سے کٹائی کی جا رہی تھی اور اس کی تراش کر کے اسے سجایا جانے لگا تھا، کیونکہ اب سب ہی جانتے تھے کہ اس شادی کا دور نہیں، ایک مہینہ تھا بس درمیان میں، اور اس ایک مہینہ میں کرنے کو بہت سے کام تھے، لیکن کسی بھی کام کو چھونے تک کا دل نہیں کرتا تھا۔ دل جیسے ساری دنیا سے بیزار تھا، خفا تھا۔ اس نے سیاہ بالوں کو سمیٹ کر ایک جانب کندھے پر ڈالا اور پھر سینے پر ہاتھ باندھے ہوئے دور آسمانوں کو دیکھے گئی تھی۔ اس کے ہر پل شرارت سے چمکتے ہوئے شہد رنگ آنکھوں میں اداسی کے گہرے ڈوروں سے جکڑی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارے وجود میں گویا کسی نے خاموشی کھونڈی تھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا عمل، جلدی سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خود کو تسلی دی، اسے خود کو تسلی دینی ہی تھی۔ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے گہرا سانس لے کر مسکرانے کی کوشش کی۔ اپنی ذات کو ایک چھوٹی سی خوشی کی تو وہ بھی دے سکتی تھی۔ میں آج آپ کو آخری بار یاد کر رہی ہوں ولی، کیونکہ آج کے بعد میں آپ کو کبھی یاد نہیں کروں گی۔ آج کے بعد میں آپ سے کبھی کوئی بات نہیں کروں گی۔ آج کے بعد میں ایک آنسو پسرا تھا۔ میں آپ کے لیے کبھی نہیں روں گی۔ اب میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرایا کروں گی۔ میں آپ کو یاد کر کے صرف مسکرانا چاہتی ہوں ولی۔ میں آپ کو ایک اچھی یاد کے طور پر اپنے دل کے خانوں میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنا چاہتی ہوں، اور میں ایسا ضرور کروں گی۔ اب بس بہت ہو گیا رونا دھونا۔ اس نے ایک عزم کے ساتھ مسکرا کر آنسو صاف کیے تھے۔
آپ دیکھیے گا کہ میں اپنی زندگی میں خوش رہنے کی بھرپور کوشش کروں گی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی ولی۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اچھی بچی ہوں، میں بہت اچھی بن کر رہوں گی۔ اب بہت رو لیا سب نے، اب بس، اب میں نہیں روں گی۔ آنسو تیزی کے ساتھ گالوں پر پھسلتے جا رہے تھے۔ کچھ چیزیں ہمیشہ انسان کے اختیار سے باہر ہوتی ہیں۔ میں اب کبھی نہیں روں گی۔ ریلنگ کے ساتھ کھڑی لڑکی چہرے کو جھکائے ہوئے رو رہی تھی، اور روتے روتے شاید وہ کچھ کہہ رہی تھی، اسے صرف ولی سن سکتا تھا۔ وہ نہ بھی کچھ بولتی تب بھی وہ اسے سن لیا کرتا تھا۔ شاید اب بھی وہ کہیں اسے سن رہا ہو، شاید اب بھی۔ ہوا ایسے ہی ہوا سے اس کے بال ایک جانب کو اڑ رہے تھے، اور گردن میں لڑکتے ہوئے آنسو ایک شدت کے ساتھ اسے بھگوتے اس پر چڑھی اداسی کو سمیٹ رہے تھے۔ ایک آنسو ہی تو تھے اس دنیا کی سب سے شفاف حقیقت، باقی سب تو دھول تھا، گرد سے اٹا۔ اگلا 1.5 ہفتہ اسی خاموشی سے کٹ گیا تھا۔ اس نے اپنی روٹین بدل لی تھی۔ اب وہ سب کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا کرتی تھی، سب کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کیا کرتی تھی۔ دل نہیں بھی چاہ رہا ہوتا تھا تو وہ بھی بولا کرتی تھی۔ ہاں، اب وہ بہت بولنے لگی تھی، بہت باتیں کرنے لگی تھی۔ بی جان اس کی جانب سے مطمئن ہو گئی، اور آغا جان جو اس کی خاموشی کی گہری چھاپ سے اب اکثر پریشان رہنے لگے تھے، سکون میں آ گئے تھے۔ وہ ٹھیک ہو گئی تھی۔ سب کو لگتا تھا کہ اب وہ واقعی ٹھیک ہو گئی ہے۔ ہاں، اس نے سب کو یہی یقین دلایا تھا، اس نے سب کو یہی دھوکہ دیا تھا، لیکن اگر اس عرصے میں ولی اس کے آس پاس ہوتا تو وہ اسے کبھی بھی دھوکہ نہیں دے سکتی تھی، جو آنکھوں میں جھانک کر روح تک کی بازگشت کو محسوس کر جائے۔ ایسے کسی انسان سے بچانا ذرا مشکل ہی تھا۔ ناشتے میں فراغت کے بعد وہ شازیہ اور بی جان کے ساتھ مارکیٹ چلی گئی تھی، کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی۔ واپسی پر آتے ہوئے شازیہ نے اس کے لیے پارلر سے اپائنٹمنٹ بھی لیا تھا۔ اس نے بلا چوت چرا حامی بھر لی۔ اسے اب کسی بات پر اعتراض نہیں ہوتا تھا، لیکن شازیہ کے رویے سے وہ بہت ہی حیران ہوئی تھی۔ وہ اب طنز بہت کم کرتی تھی۔ شاید باپ کی حالات کا اثر تھا کہ اب نہ وہ زیادہ اپنے کمرے سے نکلتی تھی اور نہ ہی امینا۔ اس نے بھی انہیں حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اسے اب کسی بات سے فرق نہیں پڑتا تھا، سب اس کے لیے اب ایک برابر ہو گیا تھا۔ اگلی شام کی چائے اس نے سبزہ زار پر لگوائی، اور پھر بی جان اور آغا جان کو لے کر پرسکون سے شام میں آ بیٹھی تھی۔ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، اور امل ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان کی نوک جھوک سن رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، اور دور کیاریوں سے آتی تازہ پھولوں کی رسیلی سی خوشبو نے ساری شام کو گویا متحرک کر دیا تھا۔ اس نے ایک پل کو چہرہ پیچھے موڑ کر دیکھا تھا۔ ایک پل کے لیے سارے منظر بدل گئے تھے۔ دور پتھریلی روش پر چلتے انہیں لمبے سے ولی کی شال نظر آئی تھی۔ وہ ایک ٹک ادھر دیکھ گئی، گردن کے گرد لپٹی ہوئی شال کو درست کرتا ہوا، کسی بات پر ناگواری سے سر نفی میں ہلاتا۔ وہ آج بھی کہیں آس پاس ہی تو تھا۔ آغا جان کے بلانے پر وہ یکدم ہی چونکی تھی، پھر رخ پھیر کر انہیں دیکھا تھا۔ کہاں گم ہو بچے؟ ولی کب تک آئے گا اسپتال سے؟ زمان، بی جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے پوچھا تو آسودہ سے سردار بابا نے ایک مطمئن سی سانس خارج کی تھی۔ بس 3-4 دنوں میں ڈسچارج ہو جائے گا وہ۔ خدا کا شکر ہے کہ اس کے زخم جلد ہی منجمد ہو گئے ہیں۔ پتہ ہے، اس کے ڈاکٹر سے میں نے بات کی تھی، وہ خود بھی حیران تھا کہ کوئی انسان اتنی تیزی کے ساتھ کیسے ریکور کر سکتا ہے، لیکن ولی کی قوت مدافعت بہت ہی مضبوط ہے، اسی لیے وہ اتنی جلدی گھر واپس آ رہا ہے۔ یا اللہ تیرا شکر، بی جان بے ساختہ ہی کہہ کر چہرے پر ہاتھ پھیر رہی تھی۔ ان کی تو ساری مرادیں ہی بھر آئی تھی۔ امل نے بھی سکون کا سانس خارج کیا، وہ ٹھیک تھا، جلد واپس آنے والا تھا۔ اس احساس سے زیادہ اس کے لیے کچھ بھی قیمتی نہیں تھا۔ میں سوچ رہا ہوں کہ جب وہ واپس آئے گا تو گھر میں گاؤں والوں کی دعوت کریں گے، انہیں کھانا کھلائیں گے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ زمان، میں بھی آپ کو یہی کہنے والی تھی، بس وہ آ جائے تو ہم بھی اپنے ارمان نکال سکیں اس پر۔ اور اب آپ ذرا آنے دیں اسے، کسی اچھی سی لڑکی کو دیکھ کر شادی کر دوں گی اس کی، بہت ہو گیا ہے بس، اب نہ کہہ کر تو دکھائے مجھے وہ جھلا۔ زمان ایک دم ہی ہنس پڑے تھے، وہ نہیں ہنس سکی تھی۔ بھائی آپ کا لاڈلا ہے، جو کرنا ہے کریں اس کے ساتھ، میں تو اس معاملے میں آپ کا پورا کا پورا ساتھ دوں گا۔ اب واقعی اس کی شادی ہو جانی چاہیے۔ کیوں امل؟ انہوں نے یکدم ہی اس سے پوچھا تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چائے چھلک پڑی تھی۔ گرم مائع سے اس کی انگلیاں سلگنے لگی تھی، مگر کچھ اور بھی تھا جو اس کے اندر سلگ رہا تھا، جس کو سوزش اس جسمانی سوزش سے زیادہ تھی۔ جی بابا، کیوں نہیں؟ واہ بی بی، سامیہ جی کا فون آیا ہے آپ کے لیے۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں دیکھتی ہوں۔ اس نے مسکرا کر گہرا سانس لیا اور فون کی جانب بڑھ گئی تھی۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ بی جان کے سامنے کھڑی تھی۔ میں کل سامیہ کے گھر جانا چاہتی ہوں بی جان۔ سامیہ، ارے تو اسے یہاں بلوا لو نا۔
بی جان اپنے کمرے میں جائے نماز پر بیٹھی تسبیح ادا کرنے میں تھی۔ بی جان میں خود جانا چاہتی ہوں، اس کے گھر بھی دیکھ لوں گی اور تھوڑا چینج بھی ہو جائے گا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ چلی جاؤں میں؟ اچھا چلی جانا، لیکن اکیلے نہیں، نورا کو ساتھ لیتی جانا اپنے، یوں اکیلے جاؤ گی تو آقا جان غصہ ہوں گے۔ اوکے۔ اس نے کندھے اچکا دیے تھے، اس نے نورا سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کمرے میں واپس آ کر وہ خود کو پھر سے بہت بوجھل محسوس کرنے لگی تھی، پھر سر جھٹک کر وارڈروب کی جانب چلی آئی۔ کل اسے بہت ہی فریش لگنا تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کس سے گزر رہی ہے۔ وہ کسی کے بھی سامنے اب خود کو مزید کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، ایک فیصلہ اگر کر ہی لیا ہے تو اسے آخری تک نبھانا بھی چاہیے۔ اصغر نے اس کے ساتھ ہی ناشتہ کیا اور پھر کسی ضروری کام کا کہہ کر وہ باہر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ رات ہی اسے بتایا گیا تھا کہ وہ 3-4 دن بعد ڈسچارج کر دیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے ہاسپٹل میں ہی رہنا تھا۔ اس نے سخت کوبیدہ خاطر ہو کر سر بیڈ کے پشت سے ٹکا دیا تھا اور خاموشی سے اسپتال کی چھت کو دیکھے گیا۔ امل بھی ناشتے سے فارغ ہو کر تیار ہونے لگ گئی تھی۔ آدھے گھنٹے بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو گھڑی 9:30 بجا رہی تھی۔ اس نے سیاہ چادر خود کو گرد لپیٹ کر کچن میں بی جان کی خدا حافظ کرنے چلی آئی تھی، پھر نورا کو ساتھ لیے سبزہ زار پار کر کے گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ صبح کی دھلی دھلائی سی دھوپ میں وہ دمک رہی تھی۔ آف وائٹ رنگ کا لباس پہنے اس کا روپ کسی اپسرا کا عکس لگتا تھا۔ کچھ دیر بعد ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا دی تو گزرے لمحوں کے سحر میں کوئی پیچھے کو بھاگتے سرسوں کے کھیتوں کو دیکھے گئی۔ ہر چیز پر اس کا نشان ثبت تھا، یاد نہ بھی کرنا چاہتی تب بھی وہ تھا کہ ہر جگہ اسے اپنے ہونے کا احساس دلایا کرتا تھا۔ ہاشم نے اپنے آفس میں قدم رکھا۔ آج قریباً 25 دن کے بعد اسے وہ آفس میں داخل ہو رہا تھا، کیونکہ اس کے زخموں نے اسے یہاں تک آنے کی مہلت ہی نہیں دی تھی۔ اب بھی اس کے چہرے پر مندمل زخموں کے نشان موجود تھے، مگر وہ خود پہلے سے کافی بہتر محسوس کر رہا تھا۔ آفس اپنی درست حالت پر واپس آ چکا تھا۔ وہ چلتا ہوا ٹیبل کے پیچھے لگی کرسی پر جا بیٹھا اور پھر ہاتھ میں پکڑے ہوئے فون کو کان سے لگایا تھا۔ جوگی، تمہارا انعام انتظار کر رہا ہے تمہارا، اب اس کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے۔ جی سرکار، جو حکم آپ کا۔ اس نے سپاٹ چہرے کے ساتھ ہی فون کان سے ہٹا کر سامنے ٹیبل پر رکھا اور گھڑی کی ٹک ٹک کو خاموشی سے سنے گیا۔ کسی کی آہوں کا، بدنامی اور بے عزتی کا سیلاب تھا ان کی گزرتی ہوئی ساعتوں کے پرے۔ کچے راستوں پر دوڑتی ہوئی ان کی گاڑی کو یکدم ہی غیر معمولی سا بریک لگا تو امل جھٹکے سے آگے ہوئی تھی۔ ایک نظر ڈرائیور پر ڈالی تھی، اسے اس نے قابل فہم تاثر سمجھ نہیں آئے تھے۔ کیا ہوا، گاڑی کیوں روک دی ہے؟ اس نے ڈرائیور کا پورا نام یاد نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کے ساتھ بہت کم ہی آیا جایا کرتی تھی۔ اسے صرف اتنا پتا تھا کہ وہ فرید کا کچھ لگتا ہے۔ ایک کام ہے بی بی جی، مجھے آپ سے، اس نے مشینی سی آواز میں کہا تو امل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ کیسا کام؟ اور ایک دم اس کے گردن موڑ کر دیکھنے پر وہ ڈر کے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کی آنکھیں بے حد ہی سرخ تھیں اور چہرہ بے حد ہی ہر جذبے سے عاری تھا۔ اس کا دل عجیب خوفزدہ ہو کر دھڑکا تھا۔ کیسا کام ہے تمہیں؟ اس نے سیٹ کی مٹھی میں بھینچا تھا۔ کچھ غلط ہو رہا تھا۔ نورا بھی اتنی ہی بوکھلائی ہوئی بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ آگے سے اتر کر آیا تھا، پیچھے کا نورا کی طرف والا دروازہ کھولا، اسے کھینچ کر باہر کی جانب پھینک دیا۔ امل پھٹی پھٹی نظروں سے اسے دیکھے گئی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ کس کے آدمی ہو تم؟ اس کی پھٹی پھٹی نگاہوں کے سامنے گاؤں کا سنسان پڑا راستہ گھومنے لگا تھا، لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ گھوم کر اس کی جانب آیا تو وہ بے اختیار ہی پیچھے کو ہٹی تھی۔ اس نے اپنا سر اندر کو جھکایا اور اس کا ہاتھ سے پکڑ کر کھینچا تھا۔ وہ ہذیانی انداز میں خود کو چڑھانے لگی۔ نورا سڑک پر ہی پڑی رہی۔ اس کے گھٹنے اور ہاتھ پر شدید چوٹیں آئی تھیں۔ اس سے اٹھنا محال تھا، لیکن پھر بھی وہ چلا چلا کر رو رہی تھی۔ کوئی تو آ جائے بی بی کی مدد کو۔ کرخت سے آدمی نے اس کے دونوں ہاتھوں کو رسی میں جکڑ لیا۔ اس میں مستقل چیخوں اور مزاحمت سی رسی بار بار کھل رہی تھی۔ یکدم ہی طیش میں آ کر اس نے بھاری ہاتھ کا تھپڑ امل کے منہ پر رکھ کر مارا تو اس کا چہرہ پل بھر کو گھوم کر رہ گیا تھا۔ کومل سے رخسار اس قدر بے دردی پر سرخ ہو گئے تھے۔ نورا جیسے تیسے کر کے گھوم کر اس کی جانب آئی اور اس آدمی کو پیچھے کی جانب کھینچا، لیکن اس نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ دور جا گری۔ اس کے ہاتھ پر خراشیں آئی تھیں اور پاؤں مڑ گیا تھا۔ وہ درد کے باعث سڑک پر لوٹنے لگی تھی۔ امل نے اس پر ڈھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ طاقتور آدمی تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں کو
نورا جیسے تیسے کر کے گھوم کر اس کے جانب آئی تھی اور اس آدمی کو پیچھے کی جانب کھینچا تھا، لیکن اس نے اسے زوردار دھکا دیا تو وہ دور جا گئی تھی۔ اس کے ہاتھ پر خراش آئی تھی اور پاؤں مڑ گیا تھا۔ وہ ڈٹ کے بائک سڑک پر لوٹنے لگی تھی۔ عمل نے اسے پرے دھکیلنے کی بھرپور کوشش کی، مگر وہ طاقتور آدمی تھا، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ اس کے نازک ہاتھوں کو رسی سے جکڑ کر اس نے جیب سے کچھ نکالا اور پھر ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر ہی اس کے منہ پر سفید رومال رکھ کر دبایا تھا۔ عمل کے نتنوں سے عجیب سی بو ٹکرائی تھی اور پھر جیسے جیسے وہ بو سے دماغ کی خلوں میں اترنے لگی، اس کی آنکھیں بند ہو گئی تھی۔ وہ بے ہوش ہوئی تو اس نے اس کے منہ پر ڈکٹ ٹیپ لگایا۔ وہ جھول کر سیٹ پر گر گئی تھی۔ اس نے پیچھے ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر نورا کو پیر سے پرے دھکیل کر فرنٹ سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے بی بی کو چھوڑ دے، خدا کے لیے رحم کرو، بی بی کو بھی چھوڑ دو۔ وہ روتے روتے بامشکل اٹھ کر بیٹھی تھی۔ اٹھنے لگی تھی کہ وہ کار تیزی سے آگے بھگا لے گیا تھا۔ بی بی جی، وہ چلاتے ہوئے لڑکھڑا کر کار کے پیچھے بھاگی، لیکن پھر ایک دم ہی گر پڑی تھی۔ اس کے پیر میں بے تحاشا درد ہو رہا تھا، لیکن وہ گاڑی نہیں رک رہی تھی۔ کچے انجان اجنبی راستوں پر گاڑی آگے ہی آگے دوڑتی جا رہی تھی۔ شام 4 بجے تک جب عمل کی واپسی نہ ہوئی تو بی جان نے پریشانی سے دروازے کے آگے ٹہلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ تو ویسے بھی دیر ہونے پر بہت پریشان ہو جایا کرتی تھی، اور یہاں تو عمل نے انہیں فون کر کے بھی نہیں بتایا کہ وہ بخیریت پہنچ گئی ہے۔ کچھ تھا جو بی جان کو بہت زیادہ بے چین کر رہا تھا۔ ایک دم ہی لاؤنج میں رکھے فون کی گھنٹی بجی تو انہوں نے جلدی سے آگے بڑھ کر فون اٹھایا تھا، اور آگے سے جو سامع نے کہا اس پر بی جان کے ہاتھ سے فون ایک دم ہی چھوٹ کر گرا تھا۔ زمان جو اسی وقت زینوں سے اتر رہے تھے، زمانی کے ہاتھ سے چھوٹتا فون دیکھ کر چونکے تھے۔ کیا ہوا ہے زمانی؟ بی جان نے اپنا سفید چہرہ اور کانپتا ہوا وجود ان کی جانب پھیرا تو وہ گھبرا کر نیچے اترے تھے۔ انہی دنوں کندھوں سے تھام کر ٹھیک سے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا ہے زمانی؟ کس کا فون تھا؟ زمان، سامیہ کا فون تھا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ عمل اس کے گھر نہیں پہنچی، وہ دوپہر سے اس کا انتظار کر رہی ہے۔ ان کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور دل بے حد تیزی کے ساتھ دھڑک رہا تھا۔ ایک جمع دینے والا خوف تھا جس نے زمان کو پل بھر کے نیند شل کر دیا تھا۔ کیا؟ انہوں نے آگے بڑھ کر فون اٹھایا، لیکن شاید لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی۔ جلدی سے موبائل کو نکال کر انہوں نے ڈرائیور کو فون کیا، لیکن اس کا فون بند تھا۔ اب تو ان کے اپنے ہاتھ پیر بھی کانپنے لگے تھے۔ ایک دم ہی وہ باہر کی جانب بڑھے تو زمانی نے دھڑا دھڑ بختیار کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ نثار تو امینہ کے ساتھ شہر گیا ہوا تھا اور شازیہ صبح ہی نگار کے پاس گئی تھی۔ اس وقت گھر میں چند ملازمین کے علاوہ صرف بختیار ہی تھا۔ ان کے ایسے دروازہ بجانے پر وہ گھبرا کر باہر نکلا تو بی جان کے کانپتے وجود کو بے اختیار ہی سنبھالا تھا۔ کیا ہوا ہے بی جان؟ کیا ہو گیا ہے؟ بختیار، عمل سامیہ کے گھر نہیں پہنچی، وہ دوپہر سے غائب ہے بختیار، میری عمل ٹھیک نہیں ہے۔ بختیار نے بے یقینی سے انہیں دیکھا اور پھر معاف ہوتے ذہن کے ساتھ انہیں لا کر صوفے پر بٹھایا۔ بی جان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ کچھ سمجھ نہ آنے پر وہ بھی باہر کی جانب دوڑا تھا۔ سفید حویلی کی در و دیوار تک میں خوف کی سنسناہٹ محسوس کی جا سکتی تھی۔ نواز آج ایک بار پھر اسپتال کے کوریڈور میں تیزی سے بھاگ رہا تھا، لیکن اس بار اس کے چہرے پر خوف سے ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور سانس بے طرح پھول رہا تھا۔ اس نے دھاڑ سے اس روم کا دروازہ کھولا تو وہ جو بیڈ پر بیٹھا ہوا اپنا موبائل چارجر سے اٹیچ کر رہا تھا، ایک دم ہی چونک کر سر اٹھایا تھا۔ دروازے میں ہانپتے کانپتے نواز کو دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑی۔ کیا ہوا ہے نواز؟ اس نے وہیں سے بیٹھے بیٹھے پوچھا تھا۔ اس کے ہاتھ میں سوئیاں اب تک لگی ہوئی تھی۔ نواز دروازہ بند کرتا ہوا اندر آیا اور پھر ہنزیانی سے پھولے سانس کو بحال کرنے لگا تھا۔ اسے ولی کو بتانا ہی تھا، کیونکہ اسے ایک ولی ہی تو تھا جو عمل کو ڈھونڈ سکتا تھا۔ ہاں، ایک وہی تو تھا یہ کام کر سکتا تھا۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں نواز، اس نے بلند آواز سے ڈانٹا تو وہ بختیار ہی اس کے قریب آیا تھا۔ اس نے موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھا اور اب کے پوری طرح سے اس کے جانب گھوما تھا۔ عمل بی بی اغوا ہو گئی ہیں ولی سر؟ کمرے میں ایک پل کو سناٹا چھا گیا تھا۔ ولی کے لب بے یقینی سے واہ، اور ایک سیکنڈ کو اس کا وجود شلسا ہو گیا تھا۔ سائنس چہرے وہ اگلے چند لمحوں کے لیے نواز کو دیکھ گیا اور پھر ایک دم ہی ہاتھ سے سوئیاں نوچتا ہوا اٹھا۔ نواز نے تحریر سے اسے دیکھا تھا۔ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ دروازے پر کھڑے رہو، کسی کو اندر نہیں آنے دینا۔ میں چینج کر کے آتا ہوں، اور ہاں، اپنی گاڑی کی چابی دو تم مجھے۔ اس نے صوفے پر رکھے ہوئے شاپنگ بیگز میں سے ایک جھپٹا اور ایک دم واش روم کی جانب بھاگا تھا۔ اسپتال کا گاؤن بدل کر اس نے اصغر کے لائے ہوئے کپڑوں میں سے ایک جینز، سیاہ ٹی شرٹ پر سیاہ ہی جیکٹ پہنی اور باہر نکلا تھا۔ موبائل چارجر سے کھینچا اور جیسے ہی باہر کی جانب بڑھنے لگا، ایک پل کو رک گیا۔
نواز بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلنے لگا تھا۔ اسے رکتا دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ اپنا مفلر دو مجھے نواز۔ نواز کے گلے میں ہمیشہ ایک خاص قسم کا مفلر ہوا کرتا تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی گردن سے مفلر اتارا اور اسے دیا تھا۔ باہر نکل کر کھڑے ہو جاؤ، دیکھو کوئی اس طرف نہ آنے پائے، اور ہاں، میں جیسے ہی باہر نکلوں فوراً میرے ساتھ تم بھی نکلنا۔ اس نے مفلر کو چہرے کے گرد لپیٹا، ایسے کہ آنکھوں کے نیچے سے اس نے اپنا سارا چہرہ ڈھانک لیا تھا۔ کمزوری کے باعث بے ساختہ اسے چکر آئے تھے۔ سر کے پچھلے حصے میں ذہنی دباؤ کے باعث اٹھتا ایک خوفناک درد اور کندھے کے زخم میں بے تحاشا اٹھتی درد کے ٹیسے۔ سارا ہاسپٹل اس کے سر پر گول گول گھومنے لگا تھا۔ اس نے پرواہ کیے بغیر ہی قدم باہر کی جانب بڑھائے تھے۔ بھاگنے سے اس کے پیٹ پر آئے زخم میں شدید کھچاؤ ہونے لگا تھا۔ تکلیف تھی، اذیت تھی۔ نواز بھی اس کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ دفتن اس کے ساتھ اسے ازگر گزارا تھا۔ ولی نے اسے نہیں دیکھا، لیکن اس نے ولی کو دیکھ لیا تھا، اور اس مفلر میں بھی وہ اس کی آنکھوں کو پہچان گیا تھا۔ اسے ایسے دوڑتے ہوئے دیکھ کر اسے جھٹکا لگا، اور جتنی دیر میں وہ اس سے آواز دیتا مڑا، وہ اسپتال کا کوریڈور پار کر چکا تھا۔ اس نے بھی اس کے پیچھے اپنے قدم پھیر لیے تھے۔ وہ اور نواز گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی زن سے آگے کو لے گئے تو اصغر بھی اپنی کار کی جانب آیا اور اسی تیزی کے ساتھ گاڑی ان کے پیچھے دوڑائی تھی۔ آپ نے یکدم ہی ظفر کو کیوں انکار کر دیا ہاشم سرکار؟ سردار پورے والا ڈیرا تو راجا نے بالکل تیار کر رکھا ہوا تھا۔ شہیر کی بات سن کر نیم تاریکی میں آفس کی کرسی پر جھولتا ہوا ہاشم مسکرایا تھا۔ گیم چینج شہیر، پہلے میں ولی کو صرف اذیت دینا چاہتا تھا، لیکن اب اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھ کر شہیر کی ریڑھ کی ہڈی سنسنا اٹھی تھی۔ اب میں اسے اس لڑکی کی لاش دکھا کر پاگل کرنا چاہتا ہوں، میں اسے ذہنی مریض بنانا چاہتا ہوں شہیر، اور تم دیکھنا ایک دن وہ انتقام کھیلتا کسی پاگل خانے کی تاریک سیل میں ہوگا۔ گاڑی تیز چلاؤ نواز۔ وہ اس پر دہاڑا تو نواز کے پاؤں کا دباؤ ایسکیلیٹر پر بڑھ گیا تھا۔ ولی کے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کیسے ڈھونڈے گا۔ پولیس کی مدد چاہیے تھی، لیکن اگر اس سب میں پولیس انوالو ہو جاتی تو عمل کی بدنامی یقیناً تھی۔ نہیں، وہ اسے لوگوں کے ظالم سوالوں کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اسے کچھ اور سوچنا تھا، جلد از جلد کچھ سوچنا تھا۔ کندھے میں تکلیف برداشت سے باہر ہونے لگی تھی، اس کے ہونٹ تکلیف سے سفید پڑنے لگے، سر چکرانے لگا، مگر ابھی اسے خود گرنے نہیں دینا تھا۔ دھندلی ہوتی بصارت اور سر کے اندر اٹھتے درد سے اس کا ذہن معاف ہو جا رہا تھا۔ اس کی کار کے عین پیچھے اپنی گاڑی دوڑاتا اصغر یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ ولی اور وہ بھی اتنی جلدی میں کہاں جا رہا ہے۔ اس نے بھی ان کی رفتار کے ساتھ خود کی رفتار بڑھا دی تھی۔ سڑک پر تیزی سے دوڑتی ہوئی دو گاڑیاں آگے پیچھے تھیں۔ حویلی میں موت کا سا سناٹا تھا۔ زمان اور بختیار کو کچھ سجھائی نہیں دیتا تھا کہ کیا کرے، کیا کیا جانا چاہیے اور کیا نہیں، لیکن انہوں نے سب نوکروں کے سرونٹ کوارٹر بھیج دیا تھا اور زمانی سے کہا تھا کہ کسی سے اس بارے میں تذکرہ نہ کرے۔ وہ پہلے اپنی سی کوشش کرے کہ ڈھونڈیں گے، اور اگر وہ نہ ملی تو ہاں، پھر وہ انہیں پولیس میں رپورٹ کروانی ہی ہوگی۔ یکدم زمان کا فون بجا۔ انہیں فون کان سے لگایا تو دوسری جانب ولی کی آواز سن کر وہ ساختہ ہی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سردار بابا، پولیس میں رپورٹ مت کروائیے گا، اور اگر گھر کے ملازمین کو بھی اپنے اپنے گھر کو بھیج دیں۔ میں لا رہا ہوں امل بی بی کو، کچھ نہیں ہوگا، وہ مل جائیں گی ہمیں۔ لیکن ولی تم؟ کال کٹ گئی تھی، وہ بہت جلدی میں تھا۔ ولی کا نام سن کر بھی جان اور بختیار بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ سردار بابا نے انہیں دیکھا اور پھر صبر کا دامن تھام کر چکر کاٹنے لگے۔ انہیں ولی پر بھروسہ کرنا ہی تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر کوئی عمل کو لا سکتا تھا تو وہ صرف ولی ہی تھا۔ گاڑی ڈیرے کی جانب موڑو نواز، جلدی کرو، اس نے تیزی سے کہا تو نواز اسی تیزی کے ساتھ گاڑی کچے راستوں کی جانب پھیرے۔ اس نے آگے بڑھ کر ڈیش بورڈ سے بلوٹوتھ لیا اور اسے کان میں جما لیا تھا۔ محسن، کہاں ہو اس وقت تم؟ میں ابھی سپر مارکیٹ آیا ہوں، کچھ سامان خریدنا تھا۔ خیریت؟ دوسری جانب جیسے وہ اس کی پریشان آواز سن کر الرٹ ہوا تھا۔ فوراً ڈیرے پر پہنچو محسن، فوراً، ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے۔ محسن نے آدھی ادھوری چیزیں چھوڑی اور باہر کی جانب بھاگا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر اگنیشن میں چابی گھما کر اس نے گاڑی تیزی سے موڑ دی تھی۔ اس قطار میں ایک تیسری گاڑی بھی شامل ہو گئی تھی۔ سب سے آگے ولی اور نواز تھے، ان کے کچھ پیچھے اصغر اور محسن، جو قریب ہی ایک سپر مارکیٹ میں کھڑا چیزیں خرید رہا تھا، وہ بھی ان کی گاڑیوں میں پیچھے تھا۔ سر، آپ کی طبیعت؟ نواز، میں نے کہا گاڑی تیز چلاؤ۔ وہ اس پر ایک بار پھر چلایا تھا۔ راستہ تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
اب کہ اس نے گاڑی کی رفتار بہت تیز کر دی تھی۔ کچھ دیر پہلے ہی اس کی بات حسن سے ہوئی تھی۔ انہوں نے اپنے تعلقات کا استعمال کرتے ہوئے گاؤں سے شہر کو جاتے راستوں پر ناکہ بندی کروا دی تھی، جس کے باعث نہ تو کوئی بغیر چیکنگ کے اندر جا سکتا تھا اور نہ ہی کوئی گاؤں سے باہر نکل سکتا تھا۔ ایک تسلی تو اسے ہو گئی تھی کہ وہ اب گاؤں سے باہر نہیں نکل سکیں گے، جہاں بھی ہوں گے وہ گاؤں کے اندر ہی ہوں گے اور گاؤں کے اندر وہ انہیں ڈھونڈ سکتا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد ڈیرا آ گیا تھا۔ اس نے تیزی سے قدم اندر کی جانب بڑھائے تھے۔ کام کرتے لوگوں نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ وہ کہیں سے بھی ولی نہیں لگ رہا تھا۔ چہرے پر چڑھا نقاب، بکھرے بال، عجیب حال حلیہ۔ نواز نے اندر آتے ہی سب کسانوں اور ملازمین کو اپنے اپنے گھروں کو لوٹنے کو کہا تھا۔ پتہ نہیں اس نے انہیں کیسی مطمئن کیا، ولی نہیں جانتا تھا، لیکن اگلے 5 منٹ میں ڈیرا خالی پڑا تھا۔ اسی پہر باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اصغر تیزی سے اندر بھاگا تھا۔ اسی کے پیچھے محسن بھی دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ ولی نے چہرے پر مفلر کو نیچے کیا اور پھر تیزی کے ساتھ انسپکٹر عبید کے بیٹے عدیل کو فون کرنے لگا تھا۔ وہ اس وقت تھانے کا ASP تھا اور ولی سے اس کی عبید کی وجہ سے اچھی سلام دعا تھی۔ بے چینی سے ہونٹ کاٹتا ہوا وہ دائیں سے بائیں چکر لگاتا ہوا دوسری طرف جاتا فون سننے لگا تھا۔ خیریت ولی، کیسے فون کیا آج؟ لباس میں کچھ پولیس فورس چاہیے، سول لباس میں کچھ پولیس فورس چاہیے عدیل اس کا دوست تھا یا نہیں، لیکن اس نے اس کے چند ایک کام کر رکھے تھے تاکہ وہ بعد میں وہ اس کے کام کر سکے۔ اس نے احسان اس لیے کیا تھا تاکہ احسان کا بدلہ واپس احسان کی صورت میں دیا جائے۔ یہی اس کا قانون تھا، یہی اس کا اصول تھا۔ خیریت ہے نا؟ دوسری جانب موجود عدیل اپنی کرسی سے اٹھا کھڑا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے سرچ وارنٹ پر نگاہ دوڑائی اور مزید اہلکاروں کو اشارہ کرتے ہوئے باہر کی جانب بڑھا تھا۔ ادھر اس کے آفس میں داخل ہوتا ہوا اصغر اپنی جگہ پر ہی ٹھہر گیا تھا۔ اس کے پیچھے آتا محسن بھی رک گیا تھا۔ شیخ زمان کی بیٹی اغوا ہو گئی ہے عدیل ایک جھٹکے سے رکا تھا۔ آنکھوں میں بے یقینی اتر آئی تھی۔ اصغر نے بھی ساختہ ہی آنکھیں میچی تھیں۔ شٹ! اور کیا تم بھی وہی جانے کا سوچ رہے ہو جہاں میں جا رہا ہوں؟ اور وردی میں ملبوس بہت سی فورس کھڑی سول فورس پولیس اسٹیشن کے باہر تھی۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ ولی بے طرح چونکا تھا۔ عدیل نے سرچ وارنٹ نگاہوں کے سامنے کیا تھا۔ ہاشم کی ہیڈ آؤٹس کا سرچ وارنٹ ہے میرے پاس ولی، میں پہنچ رہا ہوں، 15 منٹ میں تم بھی وہاں پہنچو۔ ولی نے اس کی بات پر پریشانی سے توک نکلا تھا۔ سارا ڈیرا اس کے سر پر گھومنے لگا تھا۔ پولیس فورس، اسے اندازہ تھا کہ سرچ وارنٹ پر پولیس کی بھاری نفری یہ کام سر انجام دینے نکلتی ہے، لیکن اتنی فورس میں سے وہ عمل کو پولیس کی نظروں سے بچا کر کیسے نکال پائے گا؟ یا خدا! عدیل بی بی کو اتنی فورس میں سے بچا کر نکالنا میرے لیے بہت مشکل ہوگا۔ میں انہیں بہت عزت کے ساتھ رات کے اندھیرے میں سب کی نظروں سے بچا کر گھر پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا۔ تم دھیرج رکھو ولی، وہ صرف تمہارے سردار بابا نہیں ہیں، ہم نے بھی غلامی اختیار کی ہے ان کی۔ تم پہنچو وہاں، انہیں کوئی دیکھ کر بھی نہیں دیکھے گا۔ میں ہوں ان کا ہیڈ، میرے آگے کوئی پر نہیں مار سکتا۔ میں بس پہنچ رہا ہوں۔ دوسری جانب عدیل نے فون رکھا اور پھر گہرا سانس لیا تھا۔ آج آیا ہے اونٹ صحیح معنوں میں پہاڑ کے نیچے۔ خیر مناؤ ہاشم حسین۔ بڑبڑا کر اب وہ اپنی جیپ کی جانب بڑھ رہا تھا۔ ولی جیسے ہی فون کان سے ہٹا کر پلٹا، اصغر کو دیکھ کر چونک گیا۔ اصغر آگے بڑھا، اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما اور اس کے آنکھوں میں دیکھا تھا۔ اس کی آنکھیں بے حد ہی سرخ ہو رہی تھیں، کندھے میں اٹھتے درد سے ہونٹ سفید پڑنے لگے تھے اور خوفزدہ خیالات سے اس کا سانس خشک ہوتا جا رہا تھا۔ اسے اس وقت ان لفظوں کی بہت ضرورت تھی، بہت زیادہ۔ ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے ولی، یقین کرو ہم انہیں ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے بامشکل اسبات میں سر ہلایا اور پھر محسن کی جانب متوجہ ہوا۔ گاؤں میں موجود ہمارے جتنے بھی دوست ہیں انہیں فوراً ہی ڈیرے پر آنے کا کہو محسن۔ تم کیا کرنا چاہتے ہو ولی؟ اصغر نے اسے سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے پوچھا تو چند پل گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنے لگا تھا۔ اس کا سانس دھوکے کی مانند چل رہا تھا، لگتا تھا کوئی روح سلب کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ہی اس نے کافی حد تک خود پر قابو پانے کے بعد آنکھیں کھولیں تو اصغر، نواز اور محسن کے فکرمند سے چہرے سامنے آئے تھے۔ میں اس کے ہر خفیہ ڈیرے پر پولیس کے ساتھ مل کر چھاپے ماروں گا اصغر، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ وہ گاؤں سے باہر نہیں گیا ہوگا۔ دوسری اور سب سے حوصلہ کن بات یہ ہے کہ آج ہی عدیل کو اس کے ہیڈ آؤٹ سے چھان مارنے کا سرچ وارنٹ ملا ہے، جس کے باعث ہمارا آدھا کام تو آسان ہو گیا ہے۔ رہا ہاشم، تو وہ کبھی بھی اتنی جلدی گاؤں سے باہر جانے کا فیصلہ نہیں کیا کرتا، کیونکہ وہ شہری فضا سے مانوس نہیں ہے۔ وہ جس جگہ کا عادی ہے صرف انہی جگہوں پر جرم کرتا یا پھر کرواتا ہوا پایا گیا ہے۔
اس نے پھولتی ہوئی سانسوں کے درمیان ہی کہا تھا۔ کندھے کا درد تھا کہ کمر کو چیرتا ہوا اب پورے جسم میں سرایت کرنے لگا تھا۔ اچھا پھر؟ اصغر نے سمجھ کر سر ہلایا تھا۔ لیکن ہمیں بہت سے آدمی چاہیے ہیں اس کام کے لیے جو کہ پولیس فورس کی بدولت ہمیں مل رہے ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے اس کے ڈیرے پر دھاوا نہیں بولیں گے بلکہ ایک ساتھ ایک ہی وقت میں ہمیں سب ہیڈ آؤٹس کو نشانے پر رکھنا ہوگا۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو وہ ہمیں چکر دے کر کنفیوز کرتا رہے گا مسلسل۔ اس نے کہتے کے ساتھ ہی ٹیبل کی دراز سے نقشہ نکالا اور ٹیبل پر پھیلایا۔ وہ تینوں اس کے نقشے پر بیک وقت جھکے تھے۔ یہ دیکھو، یہاں سے دور لکیر تک۔ اس نے سرخ پتلی سی لکیر پر انگلی رکھ کر انہیں بتایا تھا۔ اس لکیر کی سیدھ میں تم لوگ جانتے بھی جتنے بھی سرخ نشان دیکھ رہے ہو یہ اس کے ہیڈ آؤٹس ہیں۔ یہاں ہی اکثر جرم ہوتے ہیں، کڈنیپنگ، ریپ یا پھر اسمگلنگ۔ وہ سب انہی جگہوں پر کرتا ہے اور مجھے یقین ہے کہ انہی 5 ہیڈ آؤٹس میں سے کسی ایک میں وہ امن بیوی کو لے کر گیا ہوگا۔ اس نے کہہ کر ان تینوں کی جانب دیکھا تھا۔ اور اکثر مرڈرز کہاں ہوتے ہیں؟ اصغر نے ایک دفعہ پھر سے نقشہ دیکھا تھا۔ سرنگ میں؟ نواز کے بے ساختہ سے جواب پر وہ تینوں چونکے تھے۔ سرنگ؟ ہاں، وہ اس سب میں سرنگ کو کیسے فراموش کر سکتے تھے؟ ٹھیک، اس گاؤں میں کتنے ٹنل ہیں ٹوٹل؟ بس 2۔ نواز کے جواب پر وہ کچھ دیر سوچتی نگاہوں سے نقشے کو دیکھے گیا۔ ایک دم ہی ولی کے کہنے پر اس نے چہرہ اٹھایا تھا۔ کیا تم بھی وہی سوچ رہے ہو جو میں سوچ رہا ہوں اصغر؟ بالکل۔ اس نے بہت کچھ سمجھ کر سر ہلایا تو نواز اور محسن سوالے نگاہوں سے ان دونوں کو دیکھنے لگے تھے۔ سب سے آخری ٹنل سے پہلے اس کا ایک ہیڈ آؤٹ ہے جو بے حد سنسان رہتا ہے۔ وہ یقینی طور پر بی بی کو یہیں لے کر گیا ہوگا کیونکہ اس کے آگے سرنگ ہے اور اس سرنگ کا راستہ گاؤں سے باہر کو جاتا ہے۔ جہاں تک میں اس کے سائیکی سمجھ پایا ہوں وہ جرم کو اچھے سے کر تو لیتا ہے مگر وہ اس کو کور اپ کرنے پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتا۔ ان جیسے لوگ جو طاقت اور پیسے کے عادی ہوں انہیں ہمیشہ یہی ضم رہتا ہے کہ انہیں کوئی پکڑ نہیں سکتا، اسی لیے یہ کبھی کبھار باریکیوں پر توجہ نہیں دیا کرتے۔ اصغر بولتا جا رہا تھا۔ اسی دوران ولی نے اپنے ٹیبل کے دراز سے چھوٹا سا پسٹل نکال کر جیب میں اڑیسا تھا۔ اسی لیے ہم اس کے ایک خاص اسٹریٹجی کے تحت یہ تاثر دیں گے کہ ہم اس کے سارے ہیڈ آؤٹس کو چھان رہے ہیں سوائے اس ہیڈ آؤٹ کے، جس کا مطلب ہوگا کہ ہم ابھی اس ہیڈ آؤٹ تک بھی پہنچنے والے ہیں۔ وہ یہ سب دیکھ کر ایک دم سے پینک ہو جائے گا اور پینک میں حکم دے گا کہ بی بی کو لے کر آگے والے سرنگ سے نکل جاؤ، لیکن اس سرنگ کے اندر ہم میں سے کسی کو پہلے سے موجود ہونا ہوگا اور پولیس سے پہلے ہونا ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب آسان ہوگا؟ محسن نے اب کے ولی سے پوچھا تھا۔ یہ آسان ہے یا نہیں میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہی صحیح۔ اس نے کہہ کر قدم باہر کی جانب بڑھائے تو وہ تینوں بھی اس کے ساتھ ہی باہر نکلے تھے۔ سبزہ زار پر ان کے بہت سے جاننے والے دوست پہلے سے موجود تھے۔ چند ایک لمحوں کی بریفنگ دینے کے بعد ولی اور اصغر اپنی اپنی گاڑیوں میں آگے پیچھے تھے اور ان سے پیچھے ایک قطار تھی گاڑیوں کی جو رواں دواں تھی۔ کیا تم ابھی تک شہر کے لیے نہیں نکلے؟ لیکن کیوں؟ وہ قریباً کوئی 2 بجے کا وقت تھا جب اسے راجا کے کال موصول ہوئی تھی۔ اس نے ہی اسے فرید کی جگہ 1 مہینے کی ڈرائیوری پر بھیجا تھا سفید حویلی، تاکہ وہ اس وقت اپنی ہی کارروائی کر سکے، لیکن ابھی جو اسے راجا نے کہا تھا وہ اسے حواس باختہ کرنے کے لیے کافی تھا۔ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے ہاشم سرکار، سمجھ ہی نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو گیا ہے اسے۔ ابھی اس لڑکی کو بھی ہوش آنے والا ہے اور پھر میں بھی سڑک کے عین وسط میں پھنس گیا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اگر کسی نے دیکھ لیا تو بہت ہی مسئلہ ہو جائے گا۔ ابھی کے ابھی اسے گاؤں کے آخری سرے پر واقع تہہ خانے کی جانب لے کر جاؤ فوراً، میں آتا ہوں، جلدی کرو۔ وہ اس پر چلایا اور پھر باہر کی جانب بھاگا تھا۔ جس کھیل میں اس نے ہاتھ ڈالا تھا وہ بلا شبہ موت کا کھیل تھا، لیکن اگر ولی اسپتال میں تھا تو اسے زیادہ پریشانی نہیں تھی۔ یہ سوچ آتے ہی اس کے تیز قدم یکدم ہی سست پڑ گئے تھے، کیونکہ اسے صرف وہی پکڑ سکتا تھا، اس کی دشمنی سے صرف وہی واقف تھا اور کسی کا تو شک بھی نہیں پڑنا تھا اس پر۔ سب چیز پلان کے مطابق ہی جا رہی تھی۔ اس نے دوبارہ سے فون ملا کر راجا کو حکم دیا وہ اسے آخری سنسان سے پڑے ڈیرے پر لے جائے اور خود گھر چلا جائے۔ بختیار نے اس سے کوئی بات کرنی تھی اور ابھی اس کا جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اگر وہ ابھی نہ جاتا تو عمل کے قتل کے وقت اس کے غائب ہونے کے ثبوت بنا کر پیش کرنا ولی کے لیے مشکل ہرگز بھی نہیں ہوگا۔ اسے جو کرنا ہوگا بہت سبھاؤ سے کرنا ہوگا۔
ٹھنڈے دماغ سے اس نے اپنے مطمئن سے قدم گھر کی جانب پھیرے، لیکن ابھی 4 بجے موصول ہوئی ایک کال نے اس کا جیسے سانس کھینچ لیا تھا۔ ولی احمد کو کسی نے گاؤں میں دیکھ لیا تھا اور مستقل اس کے ہیڈ کوارٹرز پر سول لباس میں ملبوس پولیس اہلکاروں کے ساتھ چھاپا مار رہا تھا۔ اس نے بے چینی سے راجہ کو کال ملاتے ہوئے گاؤں سے عمل کو لے کر نکل جانے کا حکم دیا۔ اگلا جواب سن کر اس کے تو گویا 14 طباخی روشن ہو گئے تھے۔ پولیس کی بھاری ناکہ بندی اور سخت چیکنگ، اس سارے عرصے میں اس کی پیشانی پر پہلی دفعہ پسینہ چمکا تھا۔ تم لوگ کیا کر رہے تھے پھر اتنے وقت سے؟ گالی۔ اور وہ ولی، وہ کیسے آیا اسپتال سے باہر؟ مغازات کا ایک طوفان تھا جو اس کے سامنے سے ابل پڑا تھا۔ دوسری جانب بے ہوش ہوئی عمل کو بے ساختہ ہی ہوش آیا تھا۔ اس نے چونک کر آس پاس دیکھا، کمرہ بے حد خاموش پڑا تھا، سنسان، اجاڑ۔ اس نے ہاتھوں کو ہلانے کی کوشش کی مگر ناکام رہی۔ اس کے ہاتھ کمر پر بہت سختی سے ساتھ باندھے گئے تھے۔ ایک ہی زاویے پر بیٹھے رہنے کی وجہ سے اس کا پورا جسم گویا اکڑ گیا تھا۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن ایک زوردار چکر آیا۔ وہ بے ساختہ ہی گر پڑی تھی۔ نگاہیں ایک لمحے کو اپنے گلے پر گئیں تو دھک سے رہ گئی تھی۔ اس کا دوپٹہ غائب تھا، چادر بھی کہیں کمرے میں پھینکی ہوئی تھی۔ وہ ابھی بے یقینی میں خوف سے پھیلی آنکھوں سے اپنی حالت دیکھ رہی تھی کہ یکدم ہی کمرے کا دروازہ کھلنے پر پوری طرح چونک کر اس طرف متوجہ ہوئی۔ باہر سے ایک درمیانی عمر کا بندہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ وہ پستہ قد سا جاذب، عجیب مکروہ آنکھوں والا انسان تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تیز دھار چھرا تھا اور آہستہ آہستہ چہرے پر لالچی مسکراہٹ لے کر وہ اس کی جانب بڑھ رہا تھا۔ اس نے خراب ہوتے ہوئے دل کے ساتھ اپنی کمر دیوار سے چپکا لی تھی۔ آنسو لڑک کر تیزی کے ساتھ رخساروں پر پھسل رہے تھے، قدموں میں جیسے کوئی جان سلب کر رہا تھا۔ وہ آ کر اس کے سامنے، عین سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ بالکل پیچھے کر لیا تھا، ٹانگیں سمیٹ کر سینے سے چپکا لی تھیں، اس کے سارے وجود پر چیٹیاں رینگنے لگی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس کی گردن پر تیز دھار چھرے کی نوک رکھی اور اس کی دبی دبی سی چیخیں بہت ہی بے ساختہ تھیں۔ شور کرو گی تو گھاؤ گہرا بھی آ سکتا ہے۔ مجھے صرف بس چند بوندیں چاہیے تمہارے خون کی، بس، اس سے زیادہ کی چاہ نہیں ہے۔ نہیں، اللہ کا واسطہ ہے، نہیں کرو ایسے، خدا کے لیے ایسے نہ کرو۔ وہ ہذیانی انداز میں گردن دائیں سے بائیں ہلا رہی تھی لیکن وہ نہیں سن رہا تھا۔ اسے بالوں سے جکڑ کر اس کی ہلتی گردن کو دبوچتا تو وہ بے اختیار ہی چیخی تھی۔ پھر اس کے چیخوں کی پرواہ کیے بغیر ہی اس نے چھرے کی نوک ہلکی سی اس کے کومل گردن پر رکھ کر دبائی تو اس کے چیخوں سے سنسان پڑا ہوا ڈیرا لرز گیا تھا۔ ایک دو بوندیں گردن سے لڑک کر اس کے سفید لباس کو گلے سے سرخ کر رہی تھیں۔ دفتن جوگی کا فون بجا تو وہ چونک کر پیچھے ہٹا۔ عمل کی گھٹی گھٹی سی آواز، رونے کی آواز کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ رگوں میں خوف کی سنسناہٹ سے اس کی آواز دب گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جی ہاشم سرکار۔ ہاشم کا نام سنتے ہی حمل نے بے یقینی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بھیگی آنکھوں کے آنسو کے پار کوئی منظر سا ابھرا تھا اس کی نظروں کے سامنے۔ تم جانتی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے ساتھ۔ ہاشم کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کی دشمنی تو ولی سے تھی، لیکن وہ ولی کی دکھتی رگ تھی، وہ اس کی کمزوری تھی اور اسی کے ذریعے وہ ولی کو تکلیف دینا چاہتا تھا۔ انکشافات کا ایک پہاڑ اس پر ٹوٹا تو اس کے اعصاب جھنجھنا اٹھے، پیروں سے چڑھتا ہوا خوف اس کے سارے جسم کو جمانے لگا تھا۔ کیا؟ لیکن ابھی تو کام نہیں ہوا ہے سرکار۔ جوگی نے ایک نظر روک کر اسے دیکھا تھا۔ وہ گردن پوری اٹھائے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جی سرکار، جیسا حکم آپ کا۔ اس نے اسے بازو سے دبوچ کر کھڑا کیا اور اپنے ساتھ ہی باہر گھسیٹنے لگا تھا۔ مجھے جانے دو، خدا کے لیے مجھے میرے گھر جانے دو۔ وہ روتے ہوئے مسلسل اس سے یہی التجا کر رہی تھی لیکن وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا جا رہا تھا۔ اس کے ننگے پیروں میں بہت سے باریک پتھر گھسے، ہاتھوں کی نازک کلائیاں مسلسل سخت رسی سے رگڑنے کے باعث زخمی ہونے لگی تھیں۔ گردن سے بہتی ہوئی خون کی پتلی سی لکیر اپنا نشان اب تک قائم کیے ہوئی تھی۔ ولی بے چینی سے پولیس اہلکاروں کے ساتھ مل کر اسے ہیڈ آؤٹ میں بنے ہوئے کمرے میں تلاش کر رہا تھا لیکن وہ نہیں تھی، کہیں نہیں تھی۔ خدایا وہ کیا کرے، یا اللہ وہ کیا کرے۔ بی جان نے آنسو سے بھیگا ہوا چہرہ رب کی بارگاہ میں جھکایا تو کئی آنسو لڑک کر جائے نماز پر جذب ہو گئے تھے۔ سفید حویلی دم سادے کھڑی تھی۔ زمان سفید حویلی سے شل ہوتے پیروں کے ساتھ داخلی دروازے کے سامنے ٹہل رہے تھے۔ ان کا دل ہر آن لرز رہا تھا۔ پچھلے چاروں تہہ خانے میں سے کہیں پر بھی وہ اس کا سراغ نہیں ملا تھا۔ آخری ہیڈ آؤٹ کے اندر لڑکوں کے ایک ریلے کے ساتھ گھستے اس کے پیر خوف سے کانپ رہے تھے۔ ایک جگہ گھٹنوں کے بل جھک کر اس نے اپنا رکتا ہوا سانس بحال کیا۔
اسے سانس لینے میں دشواری ہونے لگی تھی۔ ہر جانب سے ایک ہی جواب آ رہا تھا کہ وہ نہیں تھی، اسے یہی ہونا چاہیے تھا۔ انہی کمروں میں سے کسی ایک کمرے میں اس نے ایک بار پھر اندر کی جانب دوڑ لگائی تھی۔ سیڑھیاں تیزی سے پھلانگتے ہوئے وہ خود سے شاید کچھ بڑبڑا بھی رہا تھا، شاید کہ وہ اسے ڈھونڈے گا، وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا۔ ہاں، ایسا ہی ہوگا۔ ہر کمرے کا دروازہ کھول کر دیکھتے اس کی امیدیں دم توڑنے لگی تھیں۔ اسے لگا اس نے عمل کو کھو دیا ہے، اس نے اسے کھو دیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے خون کی بوندیں ٹپکنے لگی تھیں، شاید اس کا زخم کھل گیا تھا۔ تکلیف سے رگوں میں ٹوٹے کانچ بکھرنے لگے تھے۔ کہیں پر بھی نہیں ہے ولی سرو۔ کان پہ جمے آلے میں کسی اہلکار کی آواز گونجی تو اس کے سرخ آنکھوں کے سامنے دھند چھانے لگی تھی۔ سب دھول بنتا جا رہا تھا۔ سب کچھ ڈھونڈو، یہیں کہیں ہوں گی، انہیں یہیں کہیں ہونا چاہیے، اس نے کانپتی آواز میں کہا تھا۔ اہلکار ہر جانب آگے پیچھے دوڑ کر اسے تلاش کر رہے تھے۔ اسے اپنے قدموں کا رخ اوپر کی جانب موڑا، پھر تیزی سے بھاگ کر زینے عبور کیے تھے۔ کندھوں کی تکلیف کے باعث اس کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ اس نے بھاگ کر سبزہ زار پار کیا اور سیاہ پڑتی سرنگ کی جانب بھاگا تھا۔ گاؤں کے آخری سرے پر لوگوں کی موجودگی نہ ہونے کے برابر تھی۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں جوگی کہ اسے ابھی کے ابھی اس سرنگ میں لے جا کر قتل کر دو، ہم اسے زندہ رکھنے کا رسک نہیں لے سکتے۔ جیسا حکم سرکار۔ جوگی نے فون رکھ کر عمل کو سرنگ کے دیوار سے لگایا۔ اسی پل ایک زوردار گرج ہوئی تھی۔ آسمان سے تڑتڑاہٹ بارش برسنے لگی تھی۔ ایک لرزہ سا خیز گڑگڑاہٹ ابھری تھی، لگتا تھا آسمان سر پر آ گرے گا۔ بارشوں میں قتل کی چاہ قاتل ایک لمحے کو بے رحمی سے مسکرایا تھا، پھر اپنا تیز دھار چمکتا ہوا چھرا عجیب سی آواز کے ساتھ کھول سے نکالا۔ مغرب گہری ہوتی جا رہی تھی، سارا گاؤں نیم سی سیاہی میں ڈوبنے لگا تھا، سب کچھ اندھیرا ہوتا جا رہا تھا، سب کچھ۔ اس کے تیز قدم تاریک سرنگ کے جانب تھے۔ نہیں نہیں، خدا کے لیے نہیں، عمل زور زور سے چلا رہی تھی۔ باہر سے اندر کی جانب آتا ولی گویا اس کی آواز پر ساکت ہوا تھا۔ ہاں، یہ عمل ہی کی آواز تھی، وہ اس آواز کو پہچانتا تھا۔ وہ اندر کی جانب بھاگا۔ جوگی نے تیز دھار چھرا ایک پل کو پوری قوت سے پیچھے کیا اور پھر عمل نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ مرنے ہی والی ہے، موت یقینی تھی، موت سر پر کھڑی تھی۔ ابھی جوگی کا ہاتھ اس نے چند ہی انچ دور تھا کہ اس نے گن فائر ہونے کی آواز سنی۔ جوگی کے ہاتھ سے چھرا دور جا گرا تھا۔ عمل نے چونک کر آنکھیں کھولی، ایک پل کو سرنگ کے داخلی راستے کی جانب دیکھا۔ ہاں، وہاں وہ کھڑا تھا۔ فائنلی یار، ہیرو پہنچا تو صحیح، جسے پہنچنے کے لیے اسے کسی روشنی کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ جوگی کی دلخراش چیخ بے ساختہ تھی۔ گولی اسی کے بازو پر لگی تھی اور وہ ایک ہاتھ سے زخمی بازو کو دباتا ہوا نیچے کو جھکا تھا۔ ولی تیزی سے آگے بڑھا، لیکن وہ عمل کی جانب بڑھنے کے بجائے جوگی پر جھپٹا۔ اس نے اس کے جھکے چہرے پر پوری قوت سے گھٹنا مارا۔ اس کا سر بے اختیار ہی اوپر کو اٹھا۔ اس نے اس کے سینے پر لات ماری تو وہ پیچھے کی جانب گرتا ہوا سرنگ کی دیوار سے جا لگا تھا۔ عمل سانس روکے بے یقینی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی جنونی انسان کی طرح آگے والے کو مار رہا تھا۔ ہاتھ کیسے لگایا بی بی کو؟ وہ اب اس کا سر مسلسل دیوار پر مار رہا تھا۔ جوگی نے بھی مڑ کر اس کے جبڑوں پر مکہ مارا تو وہ لمحہ بھر کو پیچھے ہٹا۔ اسی وقت اجگر سرنگ کے اندر داخل ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر عمل کے ہاتھوں کو رسیوں سے آزاد کیا تھا۔ بی بی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ کیسے ہاتھ لگایا؟ وہ ایک ہی بات دہراتا ہوا اب کہ اسے زمین پر لٹائے اس پر بیٹھا اس کے چہرے پر مکے مار رہا تھا۔ جوگی زخمی ہو کر ہوش کھونے لگا۔ بارش اسی تیزی کے ساتھ تڑاتڑ برسنے لگی تھی۔ ولی وہ مر جائے گا، عمل چلائی تو اسے جیسے ہوش آیا تھا۔ اجگر بھی خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ولی کو روکا نہیں۔ اچھا ہوتا وہ اپنی فرسٹریشن نکال لیتا۔ اسے اٹھا کر زوردار ٹھوکر ماری اور پھر آستین سے ہونٹ کا خون صاف کرتا ہوا عمل کی جانب مڑا۔ اسے یوں اس طرح زخمی دیکھ کر اس نے تکلیف سے آنکھیں ایک پل کو بند کر لی تھیں، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر اس نے اپنی جیکٹ اتاری اور اس کے کندھوں پر ڈال دی۔ عمل کی نگاہیں بے اختیار ہی اس کے بازو پر پڑی تھیں۔ خون کی لکیریں اس کے پورے ہاتھ پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کا زخم کھل گیا تھا اور اب تکلیف سے اس کے ہونٹ سفید پڑنے لگے تھے۔ اسی پل بہت سے پولیس اہلکاروں کی آواز آئی۔ وہ شاید سرنگ کی جانب بڑھ رہے تھے۔ ولی، آگے نواز آ رہا ہے سرنگ کے اس پار، تم جاؤ بی بی کو لے کر، میں یہاں پر سب سنبھال لیتا ہوں۔ کوئی یک، ابھی رات نہیں ہے، بی بی کو گھر چھوڑ دو، سب ٹھیک ہے، انڈر کنٹرولڈ ہے۔
उसने अमल को साथ लिया और फिर तेजी के साथ सुरंग से बाहर निकला था। बाहर नवाज की गाड़ी खड़ी हुई थी। उसने अमल को पीछे बिठाया। नवाज गाड़ी से बाहर निकलकर सुरंग की जानिब बढ़ गया था। उसने फ्रंट सीट संभाली और फिर गाड़ी को तेजी से आगे बढ़ाया था। पीछे एक नामामूली सा शोर उठा था, एक ऐसा शोर जो बहुत से इंसानों के जमा हो जाने पर उठा करता है। उसने निगाहें उठाकर सुन सी बैठी हुई अमल को शीशे में देखा और फिर सुकून का सांस लेता हुआ गाड़ी को तेजी से दौड़ाने लगा। एक अजियत खत्म हुई थी, एक सफर तमाम हुआ था। अपने कमरे में बेचैनी से टहलता हुआ हाशिम बार बार पसीने से तर होती पेशानी को छू रहा था। उसके सारे खाते खुल गए थे। डेरे की छानबीन इतनी अचानक और इतनी तेजी से हुई थी कि उसका बस न चलता कि सब की गर्दनें कुचल कर रख दे। अभी भी अहलकारों का एक सैलाब था जो कि उसके हेड आउट्स के बाहर खड़ा हुआ था। एकदम फोन बजा तो उसने आस्तीन से पसीना साफ करते हुए कॉल रिसीव की। सरकार, वो लड़की वली उसे निकाल ले गया है और जोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। क्या बकवास है ये? वो चीखा था। चेहरा तेज से सिया पड़ने लगा था, जैसे कि शैतानी का सिया पड़ जाता है। वो फिर धीरे धीरे उसके वजूद इसी गुस्से की हद से पिघल कर खत्म हो जाया करता है। इसका जिस्म भी जैसे किसी आग में दहक रहा था। वो उसे निकल के ले गया था, वो उसे बचा ले गया था। वो हमेशा उससे एक हाथ आगे हुआ करता था, हमेशा से उसकी मात खानी ही पड़ती थी। आखिर क्या था ये वली अहमद? कौन था ये वली अहमद? उसने तेज में आकर मोबाइल जोर से दीवार पर दे मारा था। उसके पुर्जे अलग अलग होकर यहाँ वहाँ बिखर गए थे, मगर हाशिम उसे सुकून नसीब नहीं हो रहा था। एक बार फिर से उसे अपने हाथों पर कुछ महसूस हुआ था, कुछ गीला सा। उसने एक झटके से हाथ निगाहों के सामने किए और धक से रह गया। इन हाथों पर भी तहाशा खून लगा था। उसने जल्दी जल्दी खून आलूद हाथों को अपने लिबास से रगड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे उसके हाथों पर खून का शुबा तक न था। उसने अपने सर के बाल नोच डाले। क्या वो पागल हो रहा था? ये ऐसे ही होना चाहिए, दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो खुद ही गिरोगे। उसका इल्यूजन बढ़ता जा रहा था। शायद ऐसे ही कारमा कहा जाता है। वेल सेड, इसे ही कारमा कहा जाता है। शायद उसे ही अमाल का पलट आना कहा जाता है। और क्या मैं तुम्हें बताऊं कि कातिल की उम्र कितनी तवील हुआ करती है? इतनी तवील के काबिल को खुदा ने कत्ल करने के बजाय जिंदगी की सजा सुनाई थी। हाँ, निम्रा अहमद ठीक कहा करती थी। हर काबिल का मरना जरूरी नहीं होता है। उसे भी अभी जिंदा रहना था, एक तवील अरसे तक। वो अब वॉशरूम की जानिब तेजी से साथ भागा था। उसे फिर से अपने हाथों पर खून महसूस हो रहा था। उसे जल्द अज जल्द अपने हाथ पानी से धोने थे, उसे खून से साफ करने थे। और खून जो उसके हाथ पर सालों से था, कई मासूम जानों का। जोरदार सी गिड़गिड़ाहट उभरी तो पीछे बैठी अमल का एक पल को लरस कर रुक गई थी। दोनों हाथ कानों पर रख लिए थे। कब से रुके आंसू आसमान से गिरती बौछार की मांद चेहरे पर लुढ़कने लगे थे। वली को तकलीफ होने लगी थी। जख्मी हुआ हाथ गोया कटने लगा था। खून मुसलसल बह रहा था, ऊपर से वो रो रही थी। वो जानता था कि अमल बारिश से खौफजदा थी, आसमानी गड़गड़ाहट से वो डरती थी। बचपन का ट्रॉमा अब तक उसके साथ था। उसने गाड़ी एक जानिब को रोकी और फिर सीट से उतरकर पीछे बैठी। अमल की जानिब का दरवाजा खुला था। अमल ने एक पल को निगाहें उठाकर उसे देखा। बचपन का ट्रॉमा अब तक उसके साथ था। उसने गाड़ी एक जानिब को रोकी थी और फिर सीट से उतरकर पीछे बैठी। अमल की जानिब का दरवाजा खुला था। अमल ने एक पल को निगाहें उठाकर उसे देखा था। वली ने उससे नजरें चुराई थी, पता नहीं क्यों। फिर आगे बढ़कर गाड़ी के पिछले हिस्से में रखी हुई अपनी सियाह शॉल उठाई और इसी खामोशी के साथ अमल के गिर्द लपेटने लगा था। अमल शहद रंग आंखें उठाए उसे ही देख रही थी। वली के चेहरे से गिरती हुई पानी में जज्ब होने लगी। माथे पर बिखरे हुए गीले की बूंदे उसके लिबास पर झुकी निस्वानी आंखें लिए वो तेजी के साथ उसके गिर्द चादर लपेट रहा था। ये एकदम आसमान गरजा तो अमल ने भी इख्तियार ही सहम कर उसकी शर्ट को मुट्ठी में भींचा था। वो बेसाख्ता ही रुका, सांस तक रुक गया था। वो पहली दफा निस्वारी नजरों ने बहुत करीब से छुआ था उसकी भीगी आंखों को। चंद लम्हों के लिए गोया सारी कायनात साकन हो गई थी। फिर उसने आहिस्ते से नजरें झुकाकर उसका हाथ नरमी से हटाया और बाहर निकलकर भागता हुआ अपनी सीट पर जा बैठा। अमल सुन सी बैठी हुई थी। उसकी कुर्बत उसे यूं ही सुन कर दिया करती थी। वली ने दर्द करते कंधे पर हाथ रख कर दबाया तो खून से उसका हाथ भर गया था। उसने आंखें मीच कर खोली थी। तकलीफ अब हद से बढ़ने लगी थी। हवेली बस कुछ ही फासले पर थी। अमल ने हवेली को देखा तो जमे आंसू बहने लगे थे। एक बहुत बड़ी बदनामी उसका इंतजार कर रही थी। उसका दिल अंदर से बंद होने लगा था। आंखों से बहते हुए आंसू में तेजी आ गई थी।
مگر اس کی آواز نہ نکلی۔ گھٹ گھٹ کر رونے کے علاوہ اس میں کسی چیز کی ہمت نہیں تھی۔ ولی نے گاڑی تیزی سے پورچ میں لا کر روکی تو کب سے دروازے پر جمے ہوئے بختیار اور زمان دوڑتے ہوئے ان دونوں کی تک آئے تھے۔ امل سیاہ چادر میں ڈھکی پچھلی سیٹ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ بختیار نے اس کی جانب کا دروازہ کھولا تو وہ روتی ہوئی اس کے گلے لگ گئی تھی۔ گھر والوں کو دیکھ کر اس کا دل چاہا کہ چیخیں مار مار کر روئے۔ بارش میں بھیگتے زمان نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگا کر کھینچا تھا۔ خشک ہوا سانس جیسے بحال ہوا تھا۔ ان کا بی جان بھی دوڑتی ہوئی آ رہی تھی پیچھے سے۔ وہ بی جان کے گلے لگی تو زمان اس کی جانب متوجہ ہوئے۔ اس نے صرف شیشہ نیچے کیا تھا۔ باہر آؤ ولی، زخمی ہو تم۔ وہ کھڑکی میں کھڑے اسے ہی کہہ رہے تھے، ماتھے پر گہری فکر لیے اس کے ادھڑے ہوئے زخم کو پریشانی سے دیکھتے۔ مگر اندر بیٹھے ولی نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے سردار بابا، میں آ جاؤں گا کچھ دنوں میں۔ آپ بس بی بی کا خیال رکھیں اور کوئی بھی انتہائی قدم اٹھانے کی غلطی مت کیجیے گا۔ چلتا ہوں اب۔ لیکن ولی، ان کی بات سنے بغیر ہی اس نے گاڑی موڑ لی تھی۔ اب تکلیف سے لگتا تھا کہ گویا ہاتھ پھٹ جائے گا۔ اس نے تیزی سے گاڑی حویلی سے باہر نکالی تو ان کی چڑچڑاہٹ سے بارش میں بھیگتا ہوا زمان کھڑے کھڑے رہ گئے تھے۔ امل جو بی جان سے گلے لگی رو رہی تھی اس آواز پر پلٹی تھی۔ وہ کان نکال لے گیا تھا۔ اس نے تب تک گردن موڑ رکھی جب تک وہ چلا نہ گیا۔ زمان، اسے روکیں، زخمی ہے وہ۔ بی جان نے انہیں پیچھے سے آواز دے کر متوجہ کیا لیکن زمان جانتے تھے کہ ولی نہیں رکے گا۔ اسی لیے وہ گہرا سانس لے کر ان کی جانب موڑے آئے۔ آ جائے گا کچھ دنوں تک وہ۔ چلو اندر، بارش بہت ہو رہی ہے۔ امل کو خود کے ساتھ لگائے ہوئے وہ پھر اسے ایک بار دروازے کی جانب دیکھ کر اندر بڑھ گئے تھے۔ انہیں بہرحال ولی احمد پر بھروسہ کرنا ہی تھا۔ اصغر نے جوگی کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا اور پھر اسے گھسیٹتا ہوا سرنگ سے باہر کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ پولیس اہلکار جو اسی سرنگ کی جانب آ رہے تھے اسے دیکھ کر رک گئے تھے۔ اس نے جوگی کو ایک جھٹکے سے پولیس اہلکاروں کے قدموں میں پھینکا تھا۔ یہ مجھے اس سرنگ میں ملا ہے، ہاشم کا آدمی ہے اور کافی عرصے سے چرس اور دوسری غیر قانونی ادویات کے کاروبار میں ملوث ہے۔ میں نے اسے بہت دفعہ قتل گاہوں کے آس پاس بھی دیکھا ہے۔ جیسے ایک مشہور کہاوت ہے کے تحت کہا جاتا ہے کہ قتل کرنے کے بعد قاتل جائے وقوع پر جا کر ضرور اپنی تسکین کیا کرتا ہے۔ اور ہاں، کئی سالوں سے اسمگلنگ کے لیے بھی خاصا مشہور ہے اس کا دھندا۔ ہیڈ آؤٹ کے بارے میں انفارمیشن میں آپ کو میل کر دوں گا۔ اسے ایک خاص قسم کی بیماری بھی ہے۔ زمین پر گرا ہوا جوگی آنکھیں پھاڑ کر اس اونچے لمبے سے لڑکے کو دیکھ رہا تھا کہ جس کی ورزشی بازو آستین سے نکلتے اپنے طاقت کا پتہ دے رہے تھے۔ اس نے ذہین آنکھیں اس پر جمائیں اور لمحے بھر کو مسکرایا تھا۔ اسے انسانی خون کی سونگنے کی بیماری ہے۔ آپ کیا انٹیلیجنس آفیسر ہیں؟ انسپیکشن ٹیم کا بندہ اس کی بریفنگ پر سر سے لے کر پیر تک اسے دیکھ رہا تھا۔ اصغر اس کی بات پر مسکرایا تھا۔ ارے نہیں یار، میں تو ریسلر ہوں جو رنگ میں اتر کر لوگوں کی چمڑیاں ادھیڑ کرتا ہے۔ ٹھیک سے پکڑو اسے، بھاگ نہ جائے کہیں۔ جیبوں میں ہاتھ ڈال کر آگے بڑھتے ہوئے اصغر کی مسکراتی آنکھیں کچے راستوں پر جم گئی تھیں۔ کول، کیا کوئی تھا اس جتنا کول؟ مسکرا کر نفی میں سر ہلایا اور آگے ہی آگے بڑھتا گیا تھا۔ جوگی اب پیچھے سے چلتا ہوا ان سے اپنا آپ چھڑانا چاہ رہا تھا مگر جن کا انجام آ پہنچے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ بے شک اسے بھی اس کے انجام نے آن لیا تھا۔ نواز، محسن، چلو اب ہمارا کام ہو گیا ہے۔ دو سبززار پر کھڑے ہوئے کسی اہلکار سے بات کرتے ہوئے محسن اور نواز کو اس نے آواز دی تو سر ہلا کر اس کی جانب بڑھنے لگے۔ باہر اپنی جیپ کے ساتھ لگ کر کھڑے اے ایس پی عدیل کی جانب مڑ کر اس نے مسکراتے ہوئے شکر گزاری کے ساتھ سر جھکایا تو جواباً اس نے بھی سمجھتے ہوئے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا تھا۔ محسن اور نواز اس تک آئے تو وہ تینوں اپنی اپنی کار کی جانب بڑھ گئے تھے۔ ولی سر کہاں ہیں؟ محسن نے جیب سے چابی نکالتے ہوئے پوچھا تھا۔ حویلی گئے ہوں گے۔ نہیں، اس کی نفی پر دونوں بیک وقت مڑے تھے۔ جہاں تک میں اسے جانتا ہوں وہ حویلی نہیں گیا ہوگا۔ ہاں، نہیں گیا ہوگا وہ حویلی۔ آخر بات پر جسے اس نے خود سے ہی کہی تھی۔ نواز کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ آپ کو کیسے پتا؟ اصغر گاڑی میں بیٹھتے بیٹھتے رک گیا تھا۔ پھر باہر نکل کر جیسے ہی اس نے وجہ بتانے کے لیے لب کھولے تو یکدم ہی اسے نواز کا پچھلا روٹ سا رویہ یاد آیا۔ بے اختیار ہی اس کا منہ بگڑ گیا۔ کیونکہ وہ میرا دوست ہے اور میں اسے تم سے زیادہ جانتا ہوں۔
मजे से कहकर वो गाड़ी में बैठा और तेजी से कार रिवर्स करते हुए भगा ले गया था। नवाज ने मोहसिन की जानिब देखा। वो खामोशी से मुस्कुराहट दबाए हुए अपनी कार का दरवाजा खोल रहा था। वली सर ने भी पता नहीं किस किससे दोस्ती कर ली है। जल कर उसने यही कहा था कि जिस पर मोहसिन का कहना बहुत ही बेसाख्ता था। वो अब तक मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ सुर्ख कान लिए गाड़ी में बैठ रहा था। फिर उसका इंतजार किए बगैर ही गाड़ी निकाल ले गया था। पीछे खड़े मोहसिन ने एक पल को उस धूल उड़ाती कार को मुस्कुराते हुए जाते देखा और फिर मुड़कर हाशिम की हेड आउट के जानिब निगाहें घुमाई थी। कैद मुबारक हो हाशिम हुसैन। और ये तो कुदरत ही जानती थी कि वो किस कैद की बात कर रहा था। उसकी दूर जाती हुई गाड़ी अब फिर से कच्चे रास्तों के धूल को उड़ा रही थी, लेकिन इस धूल में अब कहीं बेचैनी का साया भी ना था, क्योंकि एक तवील और थका देने वाली रात का इख्तिताम हो चुका था और अगली सुबह बहुत ही उम्मीद अफजा और खुशकुन थी। किसी ने रात के आखिरी पहर इसके अपार्टमेंट का दरवाज़ा खटखटाया तो जाजिम, जो तहज्जुद पढ़कर अभी बिस्तर पर सोने के लिए लेटने ही लगा था, एकदम ही उठ बैठा। एक पल को निगाहें घुमाकर टिक-टिक करती हुई घड़ी की जानिब देखा जो रात के 3:30 बजा रही थी। इस वक्त सोचते हुए उसने कदम कमरे की बाहर की जानिब बढ़ाए और फिर मोहताज से अंदाज में दरवाजे के मिरर से झाँक कर देखा, लेकिन बाहर कोई नहीं था। उसने आहिस्ते से दरवाज़ा खोला था, लेकिन आगे वाला मंजर देखकर उसके 14 तबाक रोशन हो गए थे। वली दरवाजे के सामने गिरा पड़ा था और उसका हाथ से निकलकर बहता खून दरवाजे के आगे धीरे धीरे फैल रहा था। वो तेज़ी से आगे बढ़ा और उसे बामुश्किल सीधा किया। वो नीम बेहोशी किसी हालत में था। उसने परेशानी से यहाँ वहाँ देखा। वली, वली क्या हुआ है तुम्हें, और तुम इस तरह इस वक्त? उठो, कोशिश करो उठने की। उसने उसका एक हाथ अपने कंधे पर डालकर उठाया था। वली बामुश्किल अपनी टांगों पर उठता हुआ फिर उसके साथ अंदर की जाने बढ़ा था। उसकी आंखें दर्द से बंद हो जा रही थीं, बाल बिखरे हुए थे और सिया टी शर्ट खून से लथपथ हो रही थी। जाजिम ने उसे बेड पर लेटाया और फिर पहली फुर्सत में ही अपनी क्लिनिक की जानिब भागा था। उसे जल्द अज जल्द उसके ज़ख्म को ट्रीट करना था। दूसरी जानिब अमल को बामुश्किल भी जान ने ज़बरदस्ती कुछ खिलाकर सुकूनावर दवाइयाँ दी। तब जाकर कहीं उसने जलती आंखें मूंदी थीं, नहीं तो वो जब से आई थी तब से रोई जा रही थी, खौफ से कांप रही थी। बीजान ने अपनी बच्ची को इस तरह बिखरते देखा तो उनका दिल कटकर रह गया था। पता नहीं किस जालिम ने अपनी दुश्मनी निकाली है इस मासूम से। वो ज़रा गहरी नींद सोई तो ज़मान, बीजान और बख्तियार तीनों उसके कमरे से बाहर निकल आए थे। बीजान ने दरवाजे से बाहर निकलते निकलते उसे एक पल को देखा था। आंखों के नीचे गहरे हल्के जर्द चेहरा और कमज़ोरी की हद तक निचड़ा हुआ रंग। वो कहीं से भी वो चमकती दमकती अमल नहीं लग रही थी। उन्होंने आंसू साफ करते हुए दरवाज़ा पार किया और फिर उन्हीं के साथ जीने उतर आई थी। सारी रात जागते हुए गुजर गई थी। वो तीनों भी लाउंज में ही चले आए थे। आपको इससे पूछना चाहिए था कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, फिर जाने देते उसे वहाँ वो जहाँ भी जा रहा था। बख्तियार ने रात से अब तक यही पहली बात कही थी। ज़मान ने परेशानी पर बल डालकर उसे देखा था। उन्हें अपने बेटे की बेइज्जती पर अफसोस हुआ था। अगर वो तुम्हारे जैसा बेटा होता तो मुझे बता भी देता कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन बख्तियार वो तुम्हारे जैसा नहीं है। इतना ज़ख्मी था, इतना तकलीफ़ में था, लेकिन फिर भी मुझे बताकर नहीं गया कि ये सब किसने किया है। जानते हो क्यों? ज़मान का लहजा आखिर में बेहद ही सपाट हो गया था, क्योंकि वो जानता था कि मैं सब कुछ जान लेने के बाद ज़रूर कोई इंतहाई कदम उठाऊंगा। उसने मुझे कुछ नहीं बताया। क्या कभी तुम ऐसा कर सकते हो? बख्तियार का चेहरा हद तक से सुर्ख हुआ था। आगा जान, बीजान ने मध्यम आवाज़ में कहकर बेसाख्ता ही उन्हें रोका था। आप सारी ज़िंदगी से यही करते आए हैं बाबा। मुझे और उससे मुकाबले के पता नहीं कौन से पैमाने पर जांचते हैं कि मेरा पलड़ा कभी उठता ही नहीं और उसका कभी झुकता ही नहीं। लेकिन मैंने भी कभी आपसे शिकवा नहीं किया कि मेरे हिस्से की मोहब्बत जो आप उसे दे रहे हैं, इससे हाथ रोक लें। फिर भी आपको अपनी औलाद की कोई अच्छाई, कोई नेकी नज़र ही नहीं आती। एक तो रात भर की बेख्वाबी और ऊपर से सरदार बाबा का हमेशा से वली की तरफदारी करना उसे बुरी तरह सुलगा गया था। यही फ़र्क है तुम में और उसमें। वो नेकियां करके जताता नहीं है और अच्छे काम करने के बाद मंजर आम पर लोगों से तारीफ़ें नहीं वसूलता। बख्तियार वो चुप कर नेकियां करता है और कभी अगर उसे उसकी की गई नेकियों का सिला देने की बात करो तो बदले में कुछ भी लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि वो जानता है कि सिला इंसानों से नहीं मिला करती है, नेकियों के सिले हमेशा अल्लाह दिया करता है। आप गैर की एहसानमंदी में अपनों की अच्छाइयाँ भूलने लगे हैं सरदार बाबा। हमारी तो किसी से दुश्मनी नहीं, किसी से किसी भी किस्म का कोई बैर नहीं, किसी के साथ किसी की ज़्यादती के मर्तकब नहीं हो हम। फिर आज हमारी बहन को किसने अगवा करवा लिया?
ایسا آخر کون پیدا ہو گیا ہے بابا جو ہماری بہن بیٹی کو گھر سے یوں دن دہاڑے اٹھا لے جائے؟ یہ سب اس کی دشمنیوں کا نتیجہ ہے کہ ہم ایسی ذلت اور رسوائی سے دو چار ہوئے ہیں۔ ہم ایسی جگہ آ کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم کسی کو منہ تک دکھانے کے قابل نہیں ہیں۔ بلند آواز سے بولتے بولتے اس کا سانس بے تحاشا ہی پھول گیا تھا۔ زمان سرد نگاہوں سے اسے یک ٹک دیکھے گئے تھے۔ کبھی کبھی انہیں اپنی ہی تربیت پر شک ہوتا تھا، پھر سنبھل کر بھی جایا کرتے تھے، کیونکہ جو راہ حسن اور حسین احمد نے اختیار کی تھی، ان کی اولاد بھی اسی پر چل رہی تھی۔ پتہ نہیں ان کے خون میں ایسی غلاظت کی آمیزش کہاں سے ہوئی تھی۔ وہ جو کرتا ہے اسے اون بھی کرتا ہے، جو باتیں، جو فیصلے، جو اعمال وہ بجا لاتا ہے، ان کی ایک کڑی جسٹیفیکیشن بھی رکھتا ہے۔ وہ دشمنی ہماری تھی یا اس کی، اس سے فرق نہیں پڑتا بختیار۔ موت کے چنگل سے زخمی وجود کے ساتھ جو وہ عمل کو نکال لایا ہے نا، فرق اس سے پڑتا ہے۔ اور رہی میری بیٹی کی بات، تو اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہے میں اس کی سزا اسے نہیں دوں گا۔ جس نے اس کے ساتھ یہ کیا ہے سزا اسے ملے گی۔ ظلم اگر بیٹیوں کے ساتھ ہو جائے تو ان کی وجہ سے معاشرے میں منہ چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ منہ انہیں چھپانا چاہیے جنہوں نے ظلم کیا ہے، نہ کہ کسی مظلوم کو۔ اگر تم پر تمہاری بہن بوجھ ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا باپ بھی زندہ ہے، وہ اسے پال سکتا ہے کسی بھی وقت دقت کے بغیر۔ زمان کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھیں۔ لفظوں کی جن تماچوں نے انہیں بختیار کو نوازا تھا بلا شبہ بہت ہی کڑے تھے۔ اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ ہاں تو کرتے ہیں آپ سدا اس غیر پر بھروسہ اپنی اولاد کو چھوڑ کر۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ وہ کب تک آپ کی غلامی کر کے آپ کو شیشے میں اتارتا ہے۔ میں بھی یہی ہوں اور آپ بھی یہی ہیں۔ ایک نہ ایک دن بابا وہ آپ کو چھوڑ کر ضرور جائے گا، اور شاید اسی دن آپ کو اپنی اصل اولاد کی قدر آئے گی۔ اس نے اٹھ کر بھڑکتے ہوئے کہا تو زمان نے اسے سکون سے دیکھا تھا۔ جتنی خدمت وہ کر چکا ہے اتنی تو کوئی سگی اولاد بھی نہیں کرتی ہے، اور جس دن اس نے مجھ سے دور جانے کی اجازت مانگی اس دن بختیار میں اسے اجازت دے دوں گا، کیونکہ درد کی جس بھٹی میں وہ سلگ کر کندن بنا ہے اسے صرف اور صرف محبت کی حدت ہی پگھلا سکتی ہے۔ اتنے سال وہ تمہاری اور تو ہمارے جیسے ہر کم ظرف انسان کی گالیاں برداشت کرتا رہا ہے، صرف میری وجہ سے۔ تو تمہیں کیا لگتا ہے کہ کبھی بھی میں اسے جانے سے منع کروں گا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن سمجھ نہیں آیا کہ کسی کو نیکیوں کے بدلے میں اپنے بدعمالوں سے دفع کیا جائے، اسی لیے سرخ چہرہ لیے ہوئے دھڑ دھڑ کرتا ہوا لانچ سے اٹھایا۔ اس کے جاتے ہی زمانی نے افسوس سے سر ہلایا۔ زمان بھی بولتے بولتے ہانپنے لگے تھے۔ کوئی کسی کو لفظی تسلی نہیں دے پا رہا تھا، کیونکہ اس گھر کا ہر نفس جانتا تھا کہ ولی کے بغیر تسلی کے بول ایک خالی خولی سی داستان کے سوا اور کچھ نہ تھے۔ اپنے آفس میں ہاشم تاریکی میں بیٹھا ہوا اسی تاریکی کا حصہ لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے اور وجود پر روح پر سیاہی کی ایک گہری چپت تھی۔ میں نے کچھ پوچھا ہے کہ کون ہے یہ؟ وہ سرکار، یہ حسن شاہ کا بیٹا ہے، وہی حسن شاہ جو نور آباد کا الیکشن لڑ رہا تھا۔ معذرت کے ساتھ لیکن سرکار، وہ شروع سے ہی ولی احمد کا ساتھی تھا، شاید اس نے آپ کے ساتھ ڈبل گیم کھیلی ہے۔ اور تاریکی میں بیٹھا ہوا ہاشم کا وجود لمحے بھر کو ساکت ہو گیا تھا۔ صرف یہی نہیں، وہ محسن جو آپ کے لیے کام کر رہا تھا، دراصل وہ بھی ڈبل ایجنٹ تھا سرکار، وہ ولی کے ساتھ تھا۔ ایک ایک کر کے فضا تیرتے ہوئے ساکت نقطے جوڑتے جا رہی تھی۔ پزل کا ہر ٹکڑا اپنی جگہ پر آ کر درستگی سے لگ گیا تھا، لیکن جو تصویریں اس سب کے بعد سامنے آ رہی تھیں وہ بہت ہی بھیانک تھی۔ وہ تصویر ہاشم حسین کی بارہا ہار جانے کی تصویر تھی۔ آج کی صبح بے حد ہی اجلی تھی، شفاف اور سحر مند سی فضا کے معطر۔ اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولیں تو کمرے میں گرتی ہوئی نرم گرم سی دھوپ پر نگاہیں پڑی تھیں۔ اس نے ایک دو بار پلکیں جھپکی، مگر کمزوری کے باعث اس کی بصارت بار بار دھندلا رہی تھی۔ ہمت کر کے اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ سیاہ بال بکھر کر کندھوں پر گر رہے تھے اور لباس خاک آلود ہو رہا تھا۔ اس نے بستر سے پیر نیچے اتارے، پھر آہستگی سے قدم قدم چلتی ہوئی سنگار آئینے کے جانب بڑھی تھی۔ ایک پل کو اپنے آپ دیکھ کر اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود تھی۔ آنکھوں کے نیچے پڑے گہرے گڈھے، نچڑا ہوا چہرہ اور زخم سا وجود، بے اختیار ہی اس کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ ولی کا ہاتھ، اس کے ہاتھ سے بہتا خون، اب پتہ نہیں وہ کیسا ہوگا اور پتہ نہیں وہ کہاں ہوگا۔ اس نے واپس بیڈ کی جانب آتے ہوئے پائی
پائنتی کا سہارا لیا تھا۔ کمزوری کے باعث اسے ہلکا سا چکر آیا تھا۔ اسی پل بی جان نے اس کے کمرے میں دستک دے کر قدم رکھا اور پھر بے ساختہ ہی اس کے قریب چلی آئیں۔ کیا ہوا ہے؟ چکر آ رہے ہیں؟ اس نے نقاہت سے بس سر ہاں میں ہلایا تھا۔ انہوں نے اسے سہارا دے کر بیڈ پر بلٹایا اور پھر اس کے پیر آہستہ سے اوپر چڑھائے تھے۔ وہ زیادہ زخمی نہیں ہوئی تھی، لیکن جس سب سے وہ گزری تھی اس نے عمل کے اعصاب جما کر رکھ دیے تھے۔ بی جان نے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر کر اس کا سر چوما تھا، پھر مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ کیسی ہے میری بیٹی؟ ٹھیک ہوں بی جان۔ ولی کیسا ہے؟ اس کی آواز بیٹھی ہوئی تھی، جیسے بہت زیادہ چیخنے چلانے سے اکثر گلا بیٹھ جایا کرتا تھا۔ اس کا تو راز سے ہی کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنا خیال رکھنا جانتا ہے۔ جب کہہ کر گیا ہے کہ آ جائے گا تو اس پر بھروسہ کرو، وہ واقعی ہی آ جائے گا۔ پھر بھی بی جان، اچھا اب گلا خراب ہے، اس میں تو سکون لینے دو اپنی زبان کو۔ بی جان نے مسکرا کر اس کی بات کاٹی، لیکن وہ نہیں مسکرا سکی تھی۔ اب تم اٹھنا مت، لیٹی رہو، میں ناشتہ لاتی ہوں۔ صبح سے تمہارے آقا جان انتظار کر رہے ہیں کہ کب ان کی لاڈلی اٹھے تو وہ اس سے ڈھیر ساری باتیں کر سکیں۔ عمل ان کی بوڑھی سی شہد رنگ آنکھوں کو دیکھے گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کے ہر رنگ کو، اور جو اس وقت مسکراتا ہوا سا رنگ ان کے چہرے پر تھا، اس کے پیچھے بہت سے آنسو چھپے ہوئے تھے۔ بی جان، اب تک تو سب کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں اغوا ہوئی تھی۔ سارے گاؤں والوں کو خبر ہو گئی ہوگی کہ اب اس سب کی تو میں کسی کا سامنا نہیں کر سکتی بی جان، مجھے کسی کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ روتے ہوئے اس نے کہا تھا تمہیں ولی بچا کر لایا تھا عمل، اور وہ صرف انسان ہی نہیں بچایا کرتا بچے، وہ عزتیں بھی بچایا کرتا ہے۔ جس وقت ہمیں پتہ چلا تھا تمہارا تو ہم سب نے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیے تھے، سب نوکروں کو اپنے اپنے گھر کو بھیج دیا تھا اور کسی سے بھی اس بات کا تذکرہ تک نہیں کیا تھا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ولی نے کہا تھا کہ وہ تمہیں لے آئے گا، کسی بھی بدنامی اور کسی بھی رسوائی کے بغیر، اور اس نے اپنا کہا پورا کر دیا عمل۔ دیکھو تم ہمارے سامنے بیٹھی ہو، صحیح سلامت، محفوظ، ہمارے علاوہ کسی کو بھی نہیں پتہ ہے کہ تم کل کہاں تھی۔ اس کی ذات پر سے جیسے پہاڑوں جتنا بوجھ اتر گیا تھا۔ لرزتا ہوا دل ڈھارس پا کر سنبھلا تھا، لیکن آنکھیں وہ تو ستمگر کی محبت میں کچھ اور بھیگنے لگی تھیں۔ وہ کہاں ہے بی جان؟ آتا کیوں نہیں ہے؟ اسے بس ابھی کے ابھی ولی کو دیکھنا تھا، بس ایک نظر، بس ایک ساعت۔ وہ آ جائے گا، لیکن پہلے تم اپنا خیال رکھو، خود کو سنبھالو، ہاں؟ اس کے نرمی سے کہنے پر اس نے بہت اچھے بچوں کی طرح آنسو صاف کرتے ہوئے گردن ہلائی تھی۔ اور ہاں، نورا اپنے گھر میں ہے حفاظت سے، پولیس نے اسے اس کے گھر پہنچا دیا تھا۔ اب تم لیٹو، میں ناشتہ لاتی ہوں تمہارے لیے۔ اور پھر وہ واقعی کسی بھی پیش و پیش کے بغیر لیٹ گئی تھی۔ اس کا وجود ہوا سے بھی زیادہ ہلکا ہو گیا تھا، لیکن آنکھیں، بس شہد رنگ آنکھیں ولی کے دید کو ترسی جا رہی تھیں۔ ہاں، بس یہی ایک درد تھا جو اسے دھیرے دھیرے گھیرنے لگا تھا۔ برابر والی حویلی میں ایک جشن کا سا سما تھا۔ ارجمن کے سب سے لاڈلے بیٹے کی شادی تھی، بھلا جشن کا سما کیوں نہ ہوتا؟ ڈھولکی کے ساتھ اب شاپنگ اور بازاروں کے چکر بھی حسب عادت بڑھ گئے تھے۔ انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی کہ کسے گرفتار کیا گیا ہے اور کس کا جسم ناکارہ ہو کر رہ گیا ہے۔ انہیں بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ وہ ان لوگوں کی قسم سے تھے جنہیں درد صرف تب محسوس ہوتا ہے جب خود پر آ پڑتا ہے۔ اس سے پہلے دنیا باغ و بہار تھی، جنت تھی۔ اوپر پارکنگ سے نازیہ نے جھک کر نیچے ارجمن کی آواز لگائی کہ بازار وہ بھی جائے گی، کیونکہ اس کی مہندی کے جوتے رہ گئے ہیں۔ نیچے سے اس کے جواب پر ارجمن نے بس سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ دوسری جانب نگاہ گھما کر دیکھا جاتا تو اندازہ ہوتا کہ بہت سے لوگ دیوار گیر قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں سے نظر آتے سبززار کی صفائی میں مشغول تھے۔ ذرا آگے جاتے تو کچن میں ان اشتہا انگیز کھانوں کی مہک سے سارا باورچی خانہ مہک رہا ہوتا تھا۔ کل خالہ آ رہی ہیں تمہاری، اور کہہ رہی تھیں کہ نفیس سے کہیں تیار رہے، ہم نے اسے آ کر ہلدی میں رنگ دینا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اپنی کسی بہن سے فون پر بات کرنے کے بعد وہ اپنے لاڈلے کو نگاہوں میں سموئے ہوئے کہہ رہی تھیں۔ وہ اور نفیس ہنستا ہوا صوفے میں دھنستا تھا۔ آج کل وہ بات بات پر ہنسا کرتا تھا، بس یوں ہی دل چاہتا تھا ہنسنے کا۔ اچھا کہہ دے ماں جی ان سے کہ نفیس ہر رنگ میں رنگنے کے لیے تیار ہے۔ ارجمن مسکرائی تھی۔ بس اب تیرا بھی گھر بسات دیکھوں تو کچھ ٹھنڈے پڑے آنکھوں کو، حالانکہ مجھے وہ عمل پسند بالکل بھی نہیں ہے، لیکن اپنے جگر کی وجہ سے اسے میں برداشت کر لوں گی۔ ارے ماں جی، آ جانے دو اسے ایک بار اس گھر میں، میرے حکم سے زندہ رہے گی وہ۔ یہ مرضیاں چلتی ہیں اسے اپنے باپوں کے گھر میں، شوہروں کے گھر میں صرف شوہر کی ماننی پڑتی ہے، کیونکہ اس کا ہو کر رہنے میں ہی عورت کی عافیت ہوتی ہے۔ اس نے کہہ کر گردن تانی تو ارجمن کی خواہ مخواہ فخر ہوا تھا اس پر۔
تو اگر ایسا رہے تو مجال اس کی کہ ایک پر بھی مار سکے۔ بس تو نہ بدلنا نفیس، نہیں تو وہ لڑکی ہمیں کہیں کا نہیں رہنے دے گی۔ بہت تیز زبان ہے اس کی، توبہ۔ انہیں اپنی بےعزتی ایک دم ہی یاد آئی تھی۔ اللہ، یہ کتنی ڈریگ ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہے کہ ابھی کے ابھی دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، نہیں تو میں کچھ ایسا کر بیٹھوں گا جو کسی کے بھی حق میں بہتر نہیں ہوگا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے بے غیرت انسان۔ لیکن اب بس، اب بہت ہو گیا ہے۔ وہ جو پتھر بنی زمان کے پیچھے کھڑی تھی یکدم ہی اس کے سامنے آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑی، گلابی پڑتی ہوئی گھنی پلکوں سے سجی ہوئی آنکھیں، ولی کی پسندیدہ آنکھیں۔ ہاشم حسین نے اغوا کیا تھا مجھے بھاجی۔ ساری حویلی میں ایک پل کو سناٹا پھیل گیا تھا، سب کچھ ساکت ہو گیا تھا، سب کچھ۔ یوں لگتا تھا گویا ساری دنیا ساکت ہو گئی ہے۔ بختیار بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، مجھے ہاشم حسین نے اغوا کیا تھا بھاجی، اور وہ مجھے خراب بھی کر سکتا تھا، لیکن ولی نے اسے اتنا موقع ہی نہیں دیا۔ اس کے بھیجے گئے انسان کو جنگلیوں کی طرح مارا تھا اس نے، جان سے مار دیتا اگر میں اسے آواز نہ دیتی تو۔ مجھے موت کے منہ میں ہاتھ ڈال کر لایا ہے وہ بھاجی، کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ چیخی تھی اتنا زور سے کہ آواز تک پھٹ گئی تھی۔ آپ کے سگے نے اغوا کیا تھا مجھے، اب جائیں، جو کرنا ہے کریں۔ کیا کریں گے آپ؟ کیا کر سکتے ہیں آپ بھاجی؟ پرائی عورتوں کے در پر بیٹھنے والے اتنے جرأت مند نہیں ہوتے کہ آگے والے کا منہ توڑ سکیں۔ آپ کی عزت، آپ کی عزت ہے میری، اور میری عزت وہ کیا ہے؟ وہ کس کی عزت ہو گئی پھر؟ کیا میں آپ بھاجی؟ خود کیا ہے میں آپ؟ خود کیا ہیں آپ؟ پلکوں نے آنسو بے تحاشا لڑکتے جا رہے تھے، مگر اب حد ہو گئی تھی۔ اس نے بے دردی سے آنسو رگڑ کر صاف کیے اور ایک زاویے پر ساکت ہوئے بختیار کی طرف نفرت سے دیکھا تھا۔ میں اللہ سے دعا کروں گی بھاجی کہ وہ آپ جیسا بھائی کبھی کسی کو نہ دے۔ میں دعا کروں گی اس سے، اور اب خدا کے لیے، اس نے بیزاریت سے ہاتھوں کو جوڑ کر ماتھے پر رکھا تھا، میرے سامنے سے چلے جائیں، اور مجھے اور بابا کو دوبارہ اپنے گھٹیا سوالات سے مت ڈسٹرب کیجیے گا۔ چلے جائیں خدا کے لیے آپ یہاں سے۔ اس نے کہہ کر رخ پھیرا تو وہ چند لمحوں بعد شکستہ قدموں سے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ زمان بے ساختہ ہی اپنی راکنگ چیئر پر بے دم سے گرے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کر انہیں سنبھالا تھا۔ پتہ نہیں کس گناہ کی سزا میں مجھے ایسی اولاد مل گئی ہے۔ ان کی نم آنکھیں دیکھ کر اس کا دل کٹا تھا، لیکن وہ ان کے عین سامنے بیٹھی، ان کا بوڑھا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ بابا، میں بہت مضبوط ہوں، میں کبھی آپ کو مایوس نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، بھاجی کی طرح تو کبھی بھی نہیں۔ اس نے ہاتھ سے ان کے آنسو صاف کیے تو وہ ٹھنڈی سانس لے کر رہ گئے تھے۔ ان کی چھوٹی سی بیٹی کئی مردوں سے زیادہ مضبوط تھی۔ آگے بڑھ کر انہوں نے اس کے سر پر حسب عادت ہاتھ رکھا تو وہ آہستہ سے مسکرا دی تھی۔ کھڑکی سے گرتی ہوئی دھوپ اب تک ان دونوں کو ڈھانپے ہوئی تھی، ایسے دھوپ جو جھلسایا نہیں کرتی بلکہ نرمی سے انسان میں جمی برف کو پگھلا دیا کرتی ہے۔ بختیار کی تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی کار کا رخ ہاشم کے گھر کی جانب تھا۔ اسے ابھی اس سے بہت سے حساب لینے تھے، پچھلے قصوں کا حساب وصولنا تھا۔ اس نے گاڑی کچے راستوں پر تیزی کے ساتھ دوڑائی تھی، لیکن پھر جیسے ہی وہ ان کے علاقے کی حدود میں داخل ہوا تو اس نے بہت سے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر اپنی کار ایک جانب کو لگائی تھی۔ باہر کے منظر کو دیکھتے وہ اپنی کار سے نکل آیا تھا۔ اونچے ستونوں پر جمی ہوئی مضبوط حویلی کے سامنے پولیس کی بہت سی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کچھ اہلکار گھر کے اندر بھی داخل ہوتے دیکھے تھے اس نے۔ وہ بھی تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ دوسری جانب ہاشم حسین کے کمرے میں بیٹھا انہیں خاموشی سے دیکھ رہا تھا کہ باہر یکدم ہی عجیب قسم کا شور اٹھا، بہت سی گاڑیوں کا شور، بیک وقت بہت سے دروازے کھل کر بند ہونے کا شور، تیزی سے اندر کی جانب بڑھتے قدموں کی آواز۔ اس کی سماعت میں جیسے یہ سب سور کی طرح اتر رہا تھا۔ نگار بیگم تیزی سے اندر بھاگی آئی تھی، ان کی رنگت متغیر تھی اور سانس اکھڑا ہوا تھا۔ ہاشم، پولیس آئی ہے تجھے گرفتار کرنے۔ اس نے اسی خاموشی سے نگار کو دیکھا، پھر ایک نظر حسین پر ڈال کر اٹھ کر باہر نکل آیا تھا۔ زینوں سے اترتے اس نے دیکھا کہ بہت سے اہلکار سبز زار پر کھڑے ہوئے بندوق سے اس کی جانب تانے ہوئے تھے۔ ان سب سے آگے عدیل کھڑا تھا، اے ایس پی عدیل۔ اس نے ایک نگاہ ان سب پر ڈالی اور پھر عدیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے قریب ہوا۔ ایک ساتھ بہت سے گنز لوڈ ہونے کی آواز آئی تھی۔
تمہیں قتل، اسمگلنگ اور بیشتر غیر قانونی سرگرمیوں کے جرم میں اس اریسٹ وارنٹ کے تحت گرفتار کیا جاتا ہے ہاشم حسین۔ اس نے مسکراتے ہوئے بنا کسی پیش پش کے ہاتھ آگے کیے تو عادل نے بس ایک پل کو رک کر اسے دیکھا تھا، پھر اس کی کلائیوں میں ہتھکڑیاں پہنائی تھیں، اسی لیے باہر کی جانب بڑھنے لگے۔ باہر دروازے کے پاس ہی اسے بختیار مل گیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کا گریبان سے دبوچا تو پولیس اہلکار ایک دم ہی آگے آئے۔ میں نے تمہیں ہمیشہ اپنا دوست سمجھا تھا ہاشم، لیکن تم… اس کی آنکھوں میں دہکتی نفرت کو ہاشم نے بے تاثر نظروں سے دیکھا تھا۔ تم تو سانپ نکلے، میرے لباس کا سانپ نکلے تم ہاشم، جس نے مجھے موقع ملتے ہی ڈس لیا۔ اب تم بھی دیکھنا کہ میں تمہاری بہن کے ساتھ کیا کرتا ہوں۔ جب تمہیں درد ہوگا تب ہی تم اندازہ ہو پائے گا کہ یہ کیا تکلیف ہوتی ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس کو چھوڑا تو ہاشم کی پیشانی پر پہلی دفعہ چکر چمکی تھی، لیکن پھر کچھ ہی بولنے کا موقع دیے بغیر اہلکار اسے گھسیٹتے ہوئے باہر لے گئے تھے۔ بختیار نے ایک قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی، پھر اندر کی جانب بڑھا تھا۔ شازیہ جو نگار بیگم کے ساتھ دروازے میں ٹھٹکی کھڑی تھی، اس کے ایسے جارحانہ سے انداز کو دیکھ کر وہ بے ساختہ ہی پیچھے ہوئی تھی۔ اسے کیا پتہ تھا کہ اس کے بھائی کے کیے گئے اعمال کی سزا اسے ساری زندگی بھگتنی تھی۔ دوسری جانب جازم کے اپارٹمنٹ میں صبح کی مخصوص چہل پہل تھی۔ وہ جو کچھ ہی دیر پہلے گہری نیند سے جاگا تھا، اب منہ ہاتھ دھو کر فریش ہوا ناشتہ کی گول ٹیبل پر جازم کے ناشتے کا انتظار کر رہا تھا۔ جازم نے سنہرے سے آملیٹ کی پلیٹ اس کے سامنے رکھی اور پھر اصغر کو آواز دی۔ اصغر چائے بہت اچھی بناتا تھا، اسی لیے آج یہ ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی کہ چائے وہ بنائے گا، جس پر اس نے برے منہ بنا کر چائے بنا ہی لی تھی۔ وہ صبح ہی اس کے گھر آ دھمکا تھا۔ ہاشم کو گرفتار کر لیا ہے پولیس نے، ٹیبل پر چائے رکھتے ہوئے جیسے اصغر نے موسم کی کوئی خوشگوار سی خبر سنائی تھی۔ ولی نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ رات سے کافی بہتر لگ رہا تھا، چہرے پر صحت مندی اور سکون کی جھلکیں تھیں۔ جانتا ہوں۔ جازم نے آملیٹ کا ٹکڑا منہ میں رکھتے ہوئے اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کا یونی فرینڈ تھا، بہت نیک دل اور انتہائی شریف سا۔ پھر خوش کیوں نہیں ہو تم؟ کس بات پر خوش ہونا چاہیے مجھے؟ اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر اپنی چائے اٹھائی تھی، زخمی ہاتھ البتہ اس نے گود میں رکھا ہوا تھا۔ اسے گرفتار کر لیا ہے پولیس نے۔ اصغر بھی اس کے مقابلے پر کرسی پر بیٹھا چائے کا پون رہا تھا۔ 1-2 دن بھی نہیں لگیں گے اسے جیل سے نکلنے میں۔ اس جیسے بارسوخ لوگوں کو صرف اس کی جیسے بارسوخ لوگ ہی قابو کر سکتے ہیں۔ پولیس تو جیب میں رہتی ہے ان کے۔ وہ بہت سکون سے ان دونوں کی جیسے حقیقت کا آئینہ دکھا رہا تھا۔ جازم بے سکونی سے آگے کو ہوا۔ پھر تو کیا کوئی راستہ نہیں ہے اسے قید کرنے کا؟ میں نے یہ کب کہا ہے کہ کوئی راستہ نہیں ہے؟ میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب پولیس کے بس کی بات نہیں ہے۔ باقی انسان کو تباہ کرنے کے لیے اس کے اعمال ہی کافی ہوتے ہیں۔ تم کیا کرنے لگے ہو؟ اصغر کے سنجیدہ سے سوال پر اس نے پہلی دفعہ ہلکے سے مسکرا کر ان دونوں کی جانب دیکھا تھا۔ سوری، یہ کانفیڈینشیل ہے، میں آپ دونوں میں سے کسی کو بھی نہیں بتا سکتا۔ یار ولی بتا نا۔ اصغر نے ناشتہ چھوڑ کر بہت بے چینی سے اسے پوچھا تو اس نے مزے سے کندھے اچکائے تھے۔ تمہارے بابا کو پتا ہے، ان سے پوچھ لینا جا کر۔ چلو، اس کے تو بابا کو پتا ہے، لیکن مجھے کون بتائے گا؟ جازم کو اپنا نظر انداز کیے جانا کچھ پسند نہیں آیا تھا۔ تمہیں کیا کرنا ہے جان کر؟ چپ کر کے ٹانکے لگاؤ بس لوگوں کی کھال میں، اصغر نے ہنستے ہوئے کہہ کر ولی کی بھی ہنس دیا تھا۔ جازم نے البتہ اس کے تبصرے پر آنکھیں نکال کر اسے دیکھا تھا۔ کسی دن تمہارے اس منہ پر بھی ٹانکے لگا دوں گا میں۔ جتنی یہ زبان کم چلے گی اتنا ہی سب کے لیے اچھا ہوگا، کیوں ولی؟ بنگو۔ انگشت شہادت کو انگوٹھے پر رکھ کر اس نے جازم کے ارادے کو سراہا تھا۔ اصغر نے ان دونوں کو کڑے تیوریوں سے گھورا تو وہ دونوں ہی ہنس پڑے تھے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر اس کے چہرے پر بھی اب ہنسی ابھری تھی۔ آملیٹ اور چائے کے اشتہائی انگیز سی مہک سے بھرے اپارٹمنٹ میں 3 دوست آج بہت دنوں بعد ایک ساتھ یوں ہنسے تھے، کیونکہ زندگی کی ایک بہت کٹھن اور طویل رات کے اختتام بہرحال ہو چکا تھا۔ اس نے زمان کے ساتھ کھانا کھایا۔ سارے دورانیے میں زمان کی باتوں پر مسکراتی وہ اب کے بہت ہی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ گردن کا زخم البتہ ذرا سی جنبش پر تکلیف دیا کرتا تھا، باقی کے زخم اور چھوٹیوں کے تکلیف کا اثر بہت کم تھا، یا پھر شاید اسے محسوس کم ہو رہا تھا، وہ اندازہ نہیں کر پائی تھی۔ جانے کہاں تھا وہ؟ گہنا سانس بھرتی ہوئی وہ آگے بڑھی تو بی جان کو کچن میں کام کرتا دیکھ کر انہیں کے پاس چلی آئی تھی۔ بختیار کی ساری باتیں یقیناً وہ بھی سن چکی تھی اور اب اس سے رخ پھیرے کھڑی تھی کہ اس کا سامنا کرنا ان کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ بی جان،
اس نے پاس جا کر انہیں پکارا، پھر سلیب پر برتن رکھتی ہوئی ان تک آئی تھی۔ انہوں نے خواہ مخواہ ہی سنہری ہوتی پیاز میں چمچ چلایا تھا۔ بی جان، اس نے اب کے انہیں کندھے سے تھام کر اپنی جانب نرمی سے گھمایا تو دھک سے رہ گئی۔ ان کی خوبصورت آنکھوں میں بے تحاشا آنسو جمع تھے اور پلکوں پر تو اتنا پانی لدا تھا کہ حد نہیں۔ بی جان، کیا ہوا ہے؟ اس نے بوکھلا کر ان کا چہرہ دوبارہ اپنی جانب پھیرا تھا۔ بختیار نے جو کچھ بھی کہا ہے بچے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ سب کے بعد تمہارا سامنا کیسے کروں۔ وہ کیسے اتنا گھٹیا بات کر سکتا ہے؟ پھر اتنے لمبے ٹاپک۔ چلیں، اگلے دن جازم ہاسپٹل کے لیے تیار ہو رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کی ولی کو نصیحتیں بھی جاری تھیں۔ ویسے تو اب تم پوری طرح سے صحت یاب ہو، لیکن پھر بھی زخم تازہ ہے، احتیاط کرنا بہتر ہے تمہارے لیے۔ اس نے بیزاریہ سے یہاں وہاں دیکھا اور پھر جازم کو آواز دی، یہ محسن میرے کپڑے نہیں لے کر آیا ہاسپٹل سے؟ لایا ہے، اندر کمرے میں رکھ دیے تھے اس نے سارے شاپنگ بیگز۔ سر ہلا کر وہ کمرے کی جانب بڑھا اور کچھ ہی دیر بعد فریش ہو کر گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتا ہوا باہر کی جانب چلا آیا تھا۔ اس کا مخصوص قمیض شلوار والا لباس گاؤں میں ہی تھا اور جو شاپنگ اس کے لیے اصغر نے کی تھی وہ ساری جینز، ٹی شرٹ اور جیکٹس پر مشتمل تھیں۔ اسے فی الحال اس میں سے کچھ پہننا تھا، اسی لیے اس نے بلو جینز کے ساتھ سفید ٹی شرٹ پر ہلکے ٹھنڈے موسم کی مناسبت سے بھوری جیکٹ پہن لی تھی۔ جازم جو بس اپنی چابیاں اٹھاتا ہوا گھر سے نکلنے ہی لگا تھا، اسے دیکھ کر لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا تھا۔ وہ اب برش سے بالوں کو پیچھے جما رہا تھا۔ دیومالائی کہانیوں کا بے حد خوبصورت مجسمہ۔ خیال رکھنا اپنا ولی۔ اس نے اپنائیت سے بس اتنا ہی کہا تو ولی نے لاپرواہی سے سر ہلایا تھا۔ جازم اس کی لاپرواہی پر سر ہلاتا ہوا باہر نکلا تو اس نے بھی اپنی گاڑی کی چابیاں اٹھائی تھیں اور باہر کی جانب بڑھا۔ گاؤں کی جانب واپسی کے سفر پر اس کا چہرہ بے حد ہی سنجیدہ تھا، خوفناک حد تک سنجیدہ۔ گاڑی خلاف توقع حویلی کی جانب موڑنے کے بجائے اس نے تھانے کو جاتے راستے پر موڑی تھی۔ بامشکل آدھے گھنٹے کی ڈرائیو کے بعد وہ تھانے کے سامنے گاڑی روک رہا تھا، پھر چابی اگنیشن سے نکالتا ہوا باہر نکل آیا۔ اندر کی جانب جاتی ہوئی راہداری کو پار کرتے ہوئے بہت سے اہلکاروں نے اسے سلام کیا تھا۔ اس نے محض سر کے خم سے انہیں جواب دیا اور اندر ہی اندر بڑھتا گیا تھا۔ ٹارچر سیل کی جانب بڑھتے اس کے قدموں کی دھمک سے آنے والی ساعتیں سکڑنے لگی تھیں۔ یہ ایک پل کو اس نے باہر کھڑے ہوئے اہلکار کی جانب دیکھا اور پھر اس کی تسلی بخش سے اشارے پر وہ دروازہ کھولتا ہوا اندر داخل ہو گیا تھا۔ اندر کا ماحول سالوں بعد بھی ویسا ہی تھا، خاموش، بے رحم اور ٹھنڈا۔ درمیانی ٹیبل کے اس طرح کرسی پر جوگی گردن جھکائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا، ایسے کہ ولی کی جانب اس کی پشت تھی۔ وہ تیش سے دانت جماتا آگے بڑھا اور اس نے کرسی کو ایک زوردار لات ماری تھی۔ جوگی کرسی سمیت ہی دور جا گرا تھا۔ اس نے اس حملے کو بوکھلا کر یہاں وہاں دیکھا بھی، لیکن اسے ولی نظر نہیں آیا تھا۔ وہ اس کے عین پیچھے کھڑا تھا، پھر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا، ٹیبل کو لات سے پرے کیا اور جیب سے تیز دھار چھوٹا سا چاقو نکال کر اس نے جوگی کا ہاتھ بے رحمی سے پکڑا اور 3-4 بار چڑپ چڑپ کی آواز کے ساتھ چاقو پھیرا تو ٹارچر سیل انسانی چیخوں سے گونج اٹھا۔ اللہ! اس کے ہاتھ سے خون ابل ابل کر کچی مٹی میں جذب ہونے لگا تھا اور وہ درد سے بلبلاتا ہوا زمین پر ادھر ادھر ادھمرا سا پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کے بالوں سے پکڑ کر سیدھا کر کے دیوار سے لگایا، پھر اس کے سامنے کرسی رکھتا ہوا بیٹھا تھا۔ جوگی کی خوفزدہ نظروں نے پل بھر کو اس کے بے رحم سے یک تاثرات والے چہرے کو دیکھا تھا۔ اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ کو دوسرے ہاتھ سے دباتا ہوا وہ بالکل دیوار سے چپک کر بیٹھ گیا تھا۔ درد ہو رہا ہے؟ ولی کی آواز اونچی نہیں تھی، لیکن اس کے سرسراتی ہوئی مدھم سی آواز نے جوگی کی گردن کے بال تک کو اکھاڑ دیے تھے۔ بہت شوق ہے تمہیں لوگوں کے خون کی بو سونگھنے کا؟ جوگی کا وجود تھر تھر کانپنے لگا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے آگے سے دبوچ کر دیوار میں مزید جمایا تھا۔ جوگی کی آنکھیں اتنی شدت پر ابلنے لگی تھیں، مگر ولی کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے سپاٹ سا ٹھنڈا چہرہ گاؤں میں گردش کرتے ہی لہو تک کو جما رہا تھا۔ اس رات اگر جو وہ مجھے نہیں روکتی تو خدا کی قسم میں تمہیں جان سے مار دیتا، لیکن کیا ہوا اگر جو میں تمہیں اس رات نہیں مار سکا تو؟ جوگی کی آنکھیں پھٹ کر باہر گرنے لگی تھیں۔ اس نے پوری قوت سے اس کا حلق دبایا تو جوگی کی سانس رکنے لگی تھی۔ لگتا تھا اگلے ہی لمحے روح پرواز کر جائے گی، لیکن ولی! اس کی سماعت میں کوئی آواز
سی گونج رہی تھی۔ اس نے ایک بار دوبارہ سر بھی جھٹکا، لیکن وہ اس آواز کو نہیں جھٹک سکا تھا۔ وہ اسے جھٹکا دینے پر قابو بھلا قادر ہی کب تھا۔ آپ قاتل نہیں ہیں ولی، آپ ان سب سے جیسے نہیں ہیں۔ نہیں، اس نے دوبارہ سر جھٹکا۔ پسینے کی بوندیں اس کی کن پٹی سے پھسل کر گرنے لگی تھیں۔ آپ جانور نہیں ہیں ولی، آپ بے قصور ہیں۔ اور یہ حد تھی کہ اس نے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو وہ بری طرح سے کھانستا ہوا دوسری جانب کو گرا تھا۔ اس سے اپنے بے بسی پر حد درجہ غصہ آیا تھا، لیکن وہ تھی کہ اسے انسان سے جانور بننے ہی نہیں دیتی تھی۔ وہ بھی ان سب جیسا بن کر انہیں اسی طرح جہنم رسید کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اسے خدا بننے سے ہر دفعہ روک لیا کرتی تھی۔ کرسی سے اٹھ کر وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا۔ جوگی نے بامشکل ذرا کی ذرا نگاہیں اس پر گھمائی تھی۔ اس نے جمے دانتوں کو مزید پیس کر اسے گریبان سے اٹھایا تھا، پھر دیوار سے لگا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ آخری وار اس کے لیے ہوگا، کیونکہ اس رات تم نے اسے اذیت دی تھی، تم نے اسے ہاتھ لگایا تھا، تم نے اس کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، اور یہ کرنے سے پہلے تمہیں سوچنا چاہیے تھا جوگی، 1000 بار سوچنا چاہیے تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ایک زوردار جھماکہ اس کے جبڑے پر مارا تو جوگی کے سر پر پل بھر کو سارا ٹارچر سیل گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ اب کے بے دم ہو کر زمین پر گر پڑا تھا۔ اس نے جیکٹ کی آستین سے ماتھے پر آیا ہوا پسینہ صاف کیا اور خاموشی سے سپاٹ چارہ لیے ہوئے باہر نکل آیا تھا۔ وہ آج جوگی کو مارنے آیا تھا، قتل کرنے آیا تھا لیکن وہ اسے قتل نہیں کر پایا تھا۔ تنگ و تاریک راہداریوں میں آگے ہی آگے بڑھتے اب تک اس کا بے تاثر چہرہ واضح نہیں تھا۔ اس پر جمی ہوئی برف جیسے صدیوں کی دشمنی کا نتیجہ تھی، مگر اسے اس طرح مار کر ولی احمد اندر جلی آگ کو جیسے کسی نے تسکین پہنچائی تھی، ایسی تسکین جو سکون سے خالی ہوا کرتی ہے۔ بختیار نے شازیہ کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ لائک سیریسلی، خود کرتے ہیں اور بہن بیٹی کو بیچ میں لیتے ہیں، بدلے عورتوں سے ہی لینے ہیں، جاہل لوگ۔ وہ اس سے اپنا آپ چھڑا رہی تھی، بری طرح چلا رہی تھی، مگر بختیار پر تو جیسے کوئی جنونی سی کیفیت سوار تھی۔ اس نے اسے لاؤنج میں لا کر دھکا دیا تو وہ جاگ گری تھی۔ وی جان اپنے کمرے میں گھبرا کر بھاگتی آئی تھی، اور زمان جو کچھ ہی دیر پہلے سونے لیٹے تھے اور اس دوپہر میں اٹھ کر آنن فانن چشمہ لگاتے ہوئے کمرے سے باہر نکلے۔ امل بھی زینوں سے تیزی کے ساتھ اترتی ہوئی نیچے آ رہی تھی۔ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہے ہیں؟ ہاں، وہ سب جو میرے بھائی نے کیا ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، پھر مجھے سزا کس بات کی مل رہی ہے؟ شازیہ اس پر چیخی تو بختیار بگڑتے چہرے کے ساتھ اسے مارنے کے لیے آگے بڑھا۔ امل بے ساختہ ہی ان کے درمیان آئی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں باجی؟ انسانیت کی آخری حدوں سے بھی گزرنا چاہتے ہیں کیا آپ؟ جو اس کے بھائی نے کیا سو کیا، اس کی سزا بھابھی کو نہیں دے سکتے ہیں آپ؟ انہیں سزا دینے کا کوئی جواز ہی نہیں ہے آپ کے پاس؟ اس نے بختیار کے سینے پر پوری قوت سے زور ڈال کر اسے پیچھے دھکیلا تھا۔ زمان نے بھی ایک گرجدار آواز میں اسے تنبیہ کی تھی، بختیار، انسان کا بچہ بن، اپنی نظروں میں اس قدر نہ گر کہ پھر اٹھنا عذاب ہو جائے۔ امل نے جھک کر روتی ہوئی شازیہ کو ہاتھ سے دے کر اٹھایا تھا، لیکن بختیار ایک دم ہی آگے بڑھا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ تو ابھی کے ابھی درمیان سے ہٹ جا امل، مجھے اس سے حساب لینے دے۔ اس نے امل کو ہاتھ سے کھینچ کر ایک طرف کیا، لیکن وہ پھر سے ان کے درمیان آ گئی تھی۔ بی جان نے بھی شازیہ کو سہارا دے کر پکڑ رکھا تھا۔ اس کی حالت بہت ہی خراب ہو رہی تھی، بکھرے ہوئے بال، آدھا نیچے کو جھولتا ہوا دوپٹہ، اور ہچکیوں سے روتی ہوئی وہ غیر ہوتی حالت کے ساتھ سہم کر بختیار کے بگڑتے ہوئے تیورے دیکھ رہی تھی۔ باجی، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ جو اس کے بھائی نے کیا ہے آپ بھی وہی کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے ہوش میں آئے۔ بختیار نے یک دم ہی طیش میں آ کر امل پر ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اگلے ہی پل کسی نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بختیار نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ جب بات کرنے نہیں آتی ہے تو بات بھی مت کیا کرو۔ گھر کی عورتوں پر ہاتھ اٹھانے کا کون سی مردانگی ہے جو ثابت کرنا چاہ رہے ہو تم؟ اور تمہیں اتنا حق کس نے دیا ہے کہ ہاتھ اٹھانے کا؟ وہ وہی تھا جس کی آواز سینکڑوں مردوں میں ممتاز ہوا کرتی تھی۔ امل نے چونک کر آنکھیں کھولی تھیں۔ ولی نے آرام سے بختیار کے سرخ بھبوکا چہرے کو دیکھا اور اسے پیچھے کو دھکا دیا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر پیچھے ہوا تھا، پھر چند قدم چل کر وہ جھکا اور زمین پر گرا ہوا شازیہ کا دوپٹہ اٹھایا، اسے امل کے ہاتھ میں دیا۔ کمرے میں لے کر جائیں انہیں بی بی۔ یار، انہیں کہتے ہیں گرین فلیگ اور جینٹل مین بھی۔ امل نے جذبات میں سر ہلایا اور ہولے ہولے کانپتی ہوئی شازیہ کو لے کر کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ بختیار کی طرف پلٹا تھا۔ کیا کرنا چاہ رہے ہو تم؟ جس نے ایسی گھٹیا حرکت کی ہے، حساب جا کر اس سے لو، نہ کہ کسی ایسے انسان سے اپنا غصہ اتارا جو اس کا مستحق ہی نہ ہو۔ صحیح بات ہے، ویل سیڈ یار۔ مجھے تم سے ڈکٹیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی۔
میں جانتا ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں. وہ میری بیوی ہے اور میں اسے کسی بھی سزا دوں اس سے تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. لائک سیریسلی اگر بیوی ہے تو کچھ بھی کرو گے؟ اس کی سرخ انگارہ آنکھیں دیکھ کر ولی بے طرح چونکا تھا. یہ آنکھیں کسی نشے کے زیر اثر لگتی تھی. کہاں تھے تم کل ساری رات؟ اس کے پوچھنے پر زمان جو بختیار کی جانب بڑھ ہی رہے تھے چونک کر رک گئے تھے. جان بھی ٹھہر گئی. بختیار کے لڑکھڑاتے قدم بے ساختہ ہی پیچھے ہٹے تھے. دیکھ لوں گا میں تمہیں بھی اور اس ہاشم کو بھی دیکھ لوں گا میں سب کو. پسینے سے شرابور ہوتا ہوا باہر کی جانب بڑھا تھا. زمان جو اس کے پیچھے جانے لگے تھے ولی نے انہیں روک لیا تھا. انہوں نے اسے فکر مندی سے دیکھا تھا. یہ کہاں تھا پچھلی ساری رات ولی؟ ان کی آواز کانپ رہی تھی. ولی نے انہیں کندھوں سے تھام کر ان کی آنکھوں میں دیکھا تھا. کہیں بھی نہیں سردار بابا، شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہو. وہ انہیں مزید کچھ بھی بتا کر تکلیف میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا. انہوں نے تھکن زدہ سی سانس خارج کی تھی. میں بوڑھا ہو گیا ہوں ولی، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ میں نے اپنے بال دھوپ میں سفید کیے ہیں. اس کے قدموں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ کل ساری رات کہاں رہا ہے. اس نے گہرے سانس لے کر ان کے کندھوں پر ہاتھ ہٹائے اور پھر بی جان کی جانب پلٹا تھا. مسکرا کر انہیں دیکھا. وہ اس کے ایسے مسکرانے پر نہال ہوئی تھی. کیسے ہیں آپ بی جان؟ میں نے ان سارے دنوں میں آپ کے ہاتھوں کے کھانے کو بہت ہی یاد کیا ہے. ہاسپٹل میں وہاں تو مجھے اصغر کے ہاتھ کا بنا ہوا عجیب سا کھانا کھانا پڑتا تھا. بی جان اس کی بات پر نم آنکھوں سے ہنستی تھی. پیچھے کھڑے زمان بھی آنکھوں کی نمی صاف کرتے ہوئے بے ساختہ مسکرائے تھے. اس سخت سے لڑکے کو نرم باتیں کرنا بھی آتی تھیں. ابھی لاتی ہوں، تو بیٹھ آرام کر. زخم کیسا ہے اب ہاتھ کا؟ بہت بہتر ہے پہلے سے. اس کے کہنے پر انہوں نے مسکرا کر اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا. پھر اپنی نظر اس کی نظر اتارتی کچن کی جانب بڑھ گئی تھی. وہ زمان کے بلانے پر ان کے ساتھ لاؤنج میں آ بیٹھا تھا. کہاں چلے گئے تھے تم؟ اپنے دوست کے پاس تھا سردار بابا. زخمی تھے تم؟ کتنا روکا میں نے تمہیں، مگر مجال ہے جو تم اپنی ضد سے باز آ جاؤ. ان کی نرم سی ڈانٹ پر اس نے مسکرا کر سر جھکایا تھا. زمان کو پرسکون لگا، غیر معمولی سا پرسکون. اس کے سکون نے زمان کو ذرا بے سکون کیا تھا. ولی احمد انہیں بہت بدلا ہوا لگ رہا تھا. تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ اس سب کے پیچھے اس ہاشم کا ہاتھ ہے؟ زمان کے سوال پر اس نے سنجیدگی سے چہرہ اٹھایا تھا. میں اس سے خود ڈیل کرنا چاہتا تھا سردار بابا. وہ ایک بہت ہی خطرناک اور شاطر انسان ہے. ہر کوئی اس کے ساتھ مقابلے پر نہیں جا سکتا. لیکن اسے تو پولیس لے گئی ہے گرفتار کر کے. مشکل ہی ہوگا اس کا اب جیل سے نکلنا. ولی نے ان کی باتوں پر تلخی سے سر جھٹکا تھا. آج ہی رہا ہو جائے گا وہ سرکار بابا، اور مجھے نہیں لگتا کہ مجھے آپ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ وہ کیسے رہا ہوگا. زمان نے پریشانی سے اپنا ماتھا مسلا تھا. پھر میں تو اسے اتنا بڑا ظلم کر کے دندناتا ہوا نہیں دیکھ سکتا ولی. کچھ کرنا پڑے گا. ایسا کرتا ہوں کچھ آدمیوں کو اس سب کی کوئی ضرورت نہیں ہے سردار بابا. ان سب باتوں کو میں پہلے ہی طے کر چکا ہوں. اور وہ کیا ہے؟ اسی پل بی جان نے اسے کچن سے آواز دی تھی. اس نے مسکرا کر زمان کو دیکھا تھا. بی جان بلا رہی ہیں. ان کے بلانے پر نہیں گیا تو جانتے ہیں نا کہ کیا ہوگا. ان کے سوال کو آرام سے ڈاج دے کر اب وہ کچن کی جانب بڑھ رہا تھا. زمان نے سوچتی نظروں سے اس کی چھوڑی ہوئی پشت کو دیکھا تھا. چوڑی پشت کو دیکھا تھا. ولی احمد ہمیشہ کی طرح انہیں آج بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا. اسی پل امل شازیہ کے کمرے سے نکل کر کچن کی جانب بڑھی تھی. بی جان وہ بی جان کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا. اسی کی آواز پر بی جان سمیت پلٹا تھا. اس کی نظریں ایک پل اس سے پل بھر کو الجھے تھیں. ہاں کیا ہوا؟ بی جان نے تازہ بنے سالن کی آنچ بند کر کے اسے دیکھا تھا. بھابھی بلا رہی ہیں آپ کو، اس نے کہا اور جلد از جلد کچن سے جانے کے لیے پر تولنے لگی تھی. اس کی چند دنوں کی غیر موجودگی کے بعد وہ ہمیشہ اس کے سامنے آتے ہوئے نروس ہو جایا کرتی تھی. ولی نے سنجیدگی سے رخ پھیرا تھا. اس کی ہچکچاہٹ اس سے بھلا کہاں چھپی رہ سکتی تھی. اچھا ادھر آؤ ذرا، یہ ولی کو کھانا نکال دو، میں دیکھوں شازیہ کیا کہہ رہی ہے. نہیں. وہ انہیں روکنا چاہ رہی تھی لیکن بے سود. بی جان کچن سے نکل گئی تو اندر ایک عجیب سا احساس تحلیل ہونے لگا تھا. اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر ریک سے پلیٹ اٹھائی تھی اور جلدی کھانا نکالنے لگی تھی. ولی خاموشی سے ٹیبل کے گرد لگی ہوئی کرسی پر جا بیٹھا تھا. ہاف بندھے بالوں کے حالے میں دمکتے ہوئے چہرہ لیے اس نے جھکی نظروں کے ساتھ کھانا اس کے سامنے رکھا تو ولی نے بس ایک نظر دیکھا تھا. دل رکنے لگا تھا. شکریہ. اس کے کھانا لگا کر دینے پر اس نے لیا دیا سا شکریہ کہا تو امل پلٹتے رک سی گئی تھی. اس کا رک جانے پر اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا. وہ ٹیبل پر رکھے ہوئے اس کے ہاتھ کی پشت کو دیکھ رہی تھی. اس نے بھی اس کی نگاہوں کے تعاقب میں اپنے ہاتھ کی جانب دیکھا اور پھر جلدی سے ہاتھ ٹیبل سے ہٹائے تھے. لیکن امل نے اس کے دونوں ہاتھوں کی زخمی جلد کو دیکھ چکی تھی. آپ میری وجہ سے بہت زخمی ہوئے ہیں ولی. آئی ایم سوری.
शहद रंग आंखों में चमकती मध्यम सा पानी वली को अजियत देने लगा था। क्या ये लड़की जानती थी कि वो कितनी खूबसूरत थी? क्या उसे पता नहीं था कि वो बराह रास्त देखकर वो उसे आजमाइश में डाला करती है? उसने वे साख्ता ही उसकी नज़रों से नज़र चुराई थी, फिर हल्का सा मुस्कुराया था। ऐसी कोई बात नहीं है बीबी, ये छोटे मोटे ज़ख्म तो लगते ही रहते हैं, नॉर्मल सी बात है, और ये आपकी वजह से नहीं लगे हैं, मेरी अपनी लापरवाहियों का नतीजा है ये। अमल उसके पहलू बचाने पर ज़ख्मी सा मुस्कुराई थी। लेकिन मुझे तो लगता है कि मैं आपका सबसे गहरा ज़ख्म बनती जा रही हूँ वली। उसकी बात पर उसने चौंक कर झुका हुआ चेहरा उठाया था। क्या कह गई थी ये लड़की? क्या कह रही थी? उसके दिल पर ज़ख्मों के निशान गहरे होने लगे थे। आती जाती सांसों के साथ अजियत रगों में तहलील होने लगी थी। ना चाहते हुए भी निस्वारी आंखों के कांच में सुर्खी उतरने लगी थी। ऐसी बात नहीं है अमल बीबी, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है वली। वही दूबदू जवाब देने वाली लड़की फिर से कहीं उसकी हिचकिचाहट पर गालिब आने लगी थी। आप खुश रहेंगी बीबी, आपके काबिल नहीं हूँ मैं, कभी भी आपके काबिल नहीं था। ज़िंदगी के कई साल भी इस तरह खिदमत करता रहूँ तब भी आपके काबिल नहीं हो सकूँगा। समझे मेरी बात को, ज़िद मत किया करें। उसने जैसे इल्तिजा की थी उससे। अमल की आंखें से आंसू फिसला, खाना ठंडा होने लगा था और जज्बात उबलने लगे थे। मैंने कब ज़िद की है वली? और आप क्या कर रही हैं? क्या कर रही हूँ मैं? आजमाइश में डाल रही हैं मुझे, ऐसा मत करें। और जिस आजमाइश में आपने मुझे डाला है वली, उस आजमाइश का क्या करूँ मैं? तकलीफ़ में अब सवा होने लगी थी और धड़े हुए ज़ख्मों से खून रिसने लगा था। आंखों में जमा होते हुए नमकीन पानी मंजर धुंधलाने लगा था। मैं मुआफ़ी चाहता हूँ। मुआफ़ी मत मांगे। मुआफ़ी मांगने की मेरी ज़िंदगी भर की पाकीज़ा सी चाहत को दागदार मत करें वली। आप ये हक़ नहीं रखते हैं, आपको किसी ने ये हक़ नहीं दिया है अमल बीबी। लेकिन अमल ने हाथ उठाकर उसे कुछ भी कहने से रोक दिया था। वो बेसाख्ता ही रुका। अमल की आंखों से फिसलते हुए आंसू शीशे की टेबल पर रखे उसके हाथ की पुश्त पर कतरा कतरा गिरने लगे थे। बीबी, नहीं वली, अब सब ख़त्म हो गया है, आपने मुझे खो दिया है वली। अब तक मैं इसी उम्मीद में थी कि आप मुझे किसी और का नहीं होने देंगे, आप मुझे हमेशा की तरह किसी भी तारीख कोठरी में बचाने आ जाएंगे। लेकिन वली, मुझे लगता था कि अब मुझे हकीकत का सामना कर लेना चाहिए, क्योंकि आप हमेशा मुझे बचाने नहीं आएंगे। इसने कहकर उबलती हुई सिसके को मुंह पर हाथ रखकर रोका और फिर भागती हुई किचन से निकलती चली गई थी। वो वैसे ही सुन सा बैठा रह गया था। अपने हाथ पर गिरे उसके आंसू न जाने क्यों दहकने लगे थे। उसके हलक में कांटे उगने लगे थे। खाने को देखकर दिल अब उब गया था। आहिस्ता से टेबल से उठते हुए उसने एक फ़ैसला किया था, एक ऐसा फ़ैसला जो उसके और अमल के हक़ में बहुत ही बेहतर था, एक ऐसा फ़ैसला जो उसे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। हाँ, एक ऐसा फ़ैसला, ये क्या होने वाला है? एंडिंग आ गई है, अब तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए भाई। आने वाले वक्त के गिरते आंसू की नमी को भी कोई भी महसूस कर सकता था, क्योंकि ज़िंदगी तो आज भी इतनी ही जालिम थी जितनी कि सालों पहले थी। हाशिम जेल से रिहा होकर आ गया था इतनी जल्दी? लेकिन हवेली में कदम रखते ही उसे अजीब सा अंधेरा महसूस हुआ था। एक ऐसा अंधेरा जो अब तमाम कुमकुमों को रोशन करने से भी हवेली से नहीं जाया करता था। निगार बेगम खंडर होता वजूद लिए किचन में अकेली बैठी खाना खा रही थी। किसी आहट पर चौंक कर पीछे देखा तो धक से रह गई थी, फिर भागती हुई उस तक आई थी। तू कहाँ चला गया था हाशिम? तेरे बाबा की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी बेटा, और बख्तियार शाजिया को मारता हुआ लेकर गया है यहाँ से। हाशिम, तूने क्या किया है अमल के साथ? तेजी, और तेरी एक नहीं दो बहनें इस घर का घर है वो, इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकता है तू बेटे? उसके साथ लगी हुई रोती हुई वो जैसे सारे ज़माने के गम रो रही थी। हाशिम ने मुस्कुराकर उन्हें साथ लगाया था। कुछ नहीं होगा माँ जी, हाशिम आ गया है ना अब तुम्हारा, सब ठीक कर देगा। और रहेगा वो लोग जिन्होंने हमारी ज़िंदगियों को ऐसा रंग दिया है, उन्हें तो मैं देख ही लूँगा। तो फिक्र नहीं कर, किसी का भी घर नहीं ख़राब होने दूँगा, मैं देख लूँगा एक एक को। निगार उसके साथ लगी हुई बेतहाशा रोई जा रही थी और वो धीरे धीरे दूर किसी गैरमनी नुक्ते को चुपती निगाहों से देखते हुए अपने जहन में एक बार फिर से खूनी खेल तरतीब देने लगा था। रात अपने कमरे में आकर बैठते ही उसने सुकून से राजा को फ़ोन किया और फिर रॉकिंग चेयर पर झूलता हुआ दूर जाते फ़ोन को सुनने गया था। क्या हुआ जो वली ने एक जोगी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है? उसने तो ऐसे हज़ारों जोगी पाल रखे थे, वली इन सब को हरगिज़ भी नहीं पकड़ सकता था। एक बार फिर से ज़िंदगियाँ खींचने का हुक्म देकर अब वो बहुत आराम से अंदाज में कुर्सी पर झूलने लगा था। वो दूसरे जानिब उसी लम्हे सफ़ेद हवेली में अर्जुमंद और नाजिया फलों
اور پھولوں اور خوشبو سے لدی پھندی داخل ہوئی تھی۔ آج انہیں عمل کو رسم حنا سے پہلے والا جوڑا دینا تھا۔ اس کے ساتھ اس کے لیے اور گھر والوں کے لیے بیشتر تحائف بھی تھے۔ ان کے آ جانے سے ایک دم ہی مرجھائی سی سفید حویلی میں ہلچل سی مچ گئی تھی۔ لاؤنج میں آج ڈھولکی رکھی گئی تھی جس کے لیے لڑکیاں بھی وہ اپنے ساتھ ہی لے کر آئی تھیں۔ نفیس کی خالائیں بھی ساتھ ہی تھیں۔ عجیب سی رونق کا سما تھا۔ جگمگاتے کمکموں میں جیسے کسی کے آنسوؤں کی نمی محسوس ہوتی تھی۔ ولی اپنے کمرے سے باہر نکلا، نگاہیں ایک پل کو لاؤنج کی جانب اٹھیں تو پتھر کا ہو گیا۔ نفیس کی خالائیں اب عمل کو درمیان میں بٹھائے ہوئے اس کی بلائیں لے رہی تھیں، اسے پر سے پیسے وار رہی تھی، اس کے اوپر سے پیسے وار رہی تھی، کہے خوش گپیاں۔ کیا کہیں اس کی گنجائش رہ گئی تھی؟ اس نے بے تحاشا ہی درد کرتے دل کے ساتھ قدم لان کی جانب پھیرے تھے۔ دوسری جانب جاتے فون کو بھی کان پر لگائے ہوئے وہ ساتھ ساتھ سن رہا تھا۔ کیا تمہاری شہر میں رہ کر کام کرنے والی آفر اب تک ویلڈ ہے اصغر؟ اور ایک فیصلہ تھا کہ جیسے عملی جامہ پہنانے کا وقت آ چکا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اسے ڈیرے سے اپنا سامان سمیٹتے ہوئے، اور سارا ڈیرا اس میں کام کرتے لوگ اور در و دیوار سب جیسے اس کے جانے پر اداس تھے۔ نواز بھی خاموشی سے اس کے ساتھ سامان سمیٹ رہا تھا۔ 1-2 بار ولی نے سنجیدگی سے چہرے کو بھی دیکھ لیا تھا، لیکن وہاں کسی بھی قسم کا کوئی افسوس، کوئی ملال نہیں تھا۔ وہ یہاں سے جانے پر خوش تھا یا نہیں، لیکن وہ مطمئن ضرور تھا۔ ہاں، اتنا اندازہ تو نواز کر ہی سکتا تھا۔ عمل کی شادی میں بس اب 1 ہفتہ ہی کا فرق رہ گیا تھا۔ حویلی میں ڈھولکی رکھی جانے لگی تھی اور بلا شبہ وہ گھر شادی کا گھر ہی لگنے لگا تھا۔ اس نے فائلز سمیٹ کر ایک جانب کو شیلف میں رکھی اور جیسے ہی پلٹا، نواز کو دیکھ کر بے ساختہ ہی رک سا گیا تھا۔ آپ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے؟ وہ بہت ہی دل گرفتی سے پوچھتا ہوا اس کے گہرے سانس لینے پر مجبور کر گیا تھا۔ بتا چکا ہوں میں تمہیں آلریڈی، لیکن سردار بابا یہاں آپ کے بغیر بہت تنہا ہو جائیں گے۔ ولی سر، آپ ان کو ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتے، وہ آپ کا یوں جانا برداشت نہیں کر پائیں گے۔ نواز بس اسے روک لینا چاہتا تھا، لیکن ولی کے وجود پر جمع ہوا اٹل سا تاثر اس کے پیچھے ہٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ روک کر ایک پل کی نواز کی جانب دیکھا تھا۔ اور اگر میں یہاں رک گیا تو تم نہیں جانتے کہ کتنا نقصان ہوگا نواز، اسی لیے مجھے مت روکو، میں مزید یہاں نہیں ٹھہر سکتا، مجبور ہوں میں جانتا ہوں کہ آپ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اس کے بچکانہ سے جواب پر ولی اداسی سے مسکرایا تھا۔ انسان تو واقعی نہیں کر سکتے نواز مجھے مجبور، لیکن انسان کے اوپر ایک اور بھی طاقت ہوتی ہے جسے ہم قدرت کہتے ہیں۔ وہ ہم سے بہت سے ایسے کام کروا لیتی ہے جو کوئی انسان نہیں کروا سکتا۔ میں بھی اسی کے سامنے بے بس ہوں۔ لیکن ولی سر، نواز، جو میں نے کہہ دیا وہ تم نے سن لیا۔ اس کی نرم سی تنبیہ کو وہ بخوبی سمجھتا تھا، اسی لیے خاموشی سے اس کے ساتھ سامان سمیٹنے لگا۔ سردار بابو کو بتا دیا آپ نے؟ کچھ دیر بعد اس نے پھر سے ہمت کر کے سوال کیا تو ولی کے چلتے ہوئے ہاتھ رک گئے تھے۔ ایک بہت مشکل مرحلہ تو رہتا ہی تھا، آج بتا دوں گا ان کو بھی۔ لیکن شہر میں آپ کریں گے کیا؟ میرے دوست کے والد پلاٹنگ کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہی کام کروں گا، بہت بڑی فرم چلاتے ہیں وہ، مجھے بھی جاب مل ہی جائے گی۔ اس نے فائلز کو ایک جانب رکھا اور ٹیبل سے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا تھا، پھر کچھ سوچتے ہوئے نواز کی جانب مڑا۔ مجھے کچھ کام ہے نواز، میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں۔ نواز پلٹا بھی کہ اسے پوچھے کہ وہ کہاں جا رہا ہے، لیکن وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس کے آفس کی ہر چیز جیسے اداسی کی گہری چھاپ کا زیر اثر تھی۔ جا کر بتا دو اندر کہ ولی آیا ہے۔ وہاں پہنچ گیا اب لڑنے بھائی۔ چلو آگے کا ناول میں لاسٹ پارٹ میں آپ لوگوں کو دوں گی۔ امید ہے آپ سبھی کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ میں نے آج یہ تھوڑا لانگ پڑھ دیا ہے تاکہ میں اس کو جلد سے جلد فنش کر سکوں۔ یہ اسٹوری اب مجھے بھی تھوڑی سی وہ لگنے لگی مجھے جیسے اینڈ ہو، مگر ہاں اس کے بعد مجھے ایک اور لانگ ناول اسٹارٹ کرنا ہے، وہ چھوٹا سا ہی ہوگا، 2 یا 3 پارٹ میں ختم ہو جائے گا۔ یہ تو کافی لانگ ہو گیا، میں نے سوچا تھا کہ بس 5-6 پارٹ میں ہو جائے گا، مگر یہ اتنا لمبا ہو گیا کیونکہ بیچ میں میرا فون خراب ہو گیا تھا۔ پر چلیں کوئی نہیں، امید ہے آپ سبھی کو ناول پسند آیا ہوگا۔ اگر اچھا لگا تو لائک کیجیے گا، چینل پر نیا ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر کوئی آپ کی ریکمنڈیشن ہو مجھے سیکنڈ میرج بیس کچھ ناول پڑھنے ہیں، مجھے مل نہیں رہا ہے، آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں، بولڈ نہیں ہو، بس رائٹر نیم اور ناول نیم بتا دیں۔ چلیے ملتے ہیں اس ناول کے لاسٹ پارٹ کے ساتھ، جب تک اپنا دھیان رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔